क़याम यौमिद्दीन अस्सलामु अलल हुसैन वाला अली इब्न अल हुसैन वाला औलादिल हुसैन वाला अस्हाबिल हुसैन। सबसे पहले मैं मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन कराची डिवीज़न की तरफ से आने वाले तमाम उलमाए किराम, ट्रस्टी हज़रात, बानियाने जुलूस और किसी भी हवाले से अज़ादारी की खिदमत में आगे बढ़ने वाले तमाम अज़ादारों को इस सलाम पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि खालिक़ कायनात हमेशा की तरह इस साल भी अज़ादारों को सुरखरू। ये अज़ादारी, ये जुलूस, ये मजालिस हम सब का शरई, कानूनी और इखलाकी हक है। याद रखें, हम जिस पाकिस्तान में रहते हैं उस पाकिस्तान के बानी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी पहली तकरीर में यह जुमला कहा था कि तुम इस वतन में अपने हर मजहबी इबादत को अंजाम देने के लिए आजाद हो। हर शख्स आजाद है। फिद्दीन, दीन में जबर नहीं है। तुम जिसका चाहे दीन मनाओ, जिसका चाहे तुम दिन मनाओ, लेकिन याद रखें ये हुसैन इब्न अली वो जात हैं, वो शख्सियत हैं जिसका एहसान फकत मुसलमानों पे नहीं है बल्कि हर साहिबे गैरत इंसान को चाहिए कि वो इमाम हुसैन का दिन मनाए। एक हिंदू था इलाहाबाद के अंदर, बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं, मीर हामिद हुसैन लखनवी, जिनकी अजीम तल किताब है अबकातुल अनवार। उन्होंने इस वाक़े को दर्ज किया कि एक हिंदू था जो अपने घर में सैयदुश शुहदा की मजलिस बपा करता था। मुसलमान उसके पास गए और कहा कि तुम इस मजलिस को बंद करवाओ। कहा क्यों? तुम मुसलमान हो, मेरे घर में पता नहीं कितनी रस्म और रवाज होती हैं जो तुम्हारे इस्लाम से टकराती हैं, तुम कभी मुझे रोकने नहीं आए, ये हुसैन इब्न अली की मजलिस रोकने के लिए आए हो। क्यों? क्या इसलिए कि तुम हुसैन का कलमा नहीं पढ़ते, तुम रसूल खुदा का कलमा नहीं पढ़ते। हुसैन ने तौहीद बचाई थी, हुसैन ने नबूवत बचाई थी, हुसैन ने कुरान को बचाया था। तुम इनमें से किसी चीज को नहीं मानते तो फिर तुम हुसैन इब्न अली के दिन को क्यों मनाते हो? वो कहता है सही कहते हो, न मैं कुरान को मानता हूं, न तौहीद को मानता हूं, न नबूवत को मानता हूं, उसके बावजूद भी मैं सैयदुश शुहदा को अपना मोहसिन मानता हूं। का वो कैसे? का जब मैं घर में जाता हूं तो मेरी नजर 4 खवातीन पे पड़ती है। जब माँ को देखता हूं तो माँ की ममता याद आती है, जब बहन को देखता हूं तो बहन का मुझे महसूस होता है कि इसे जो राज चाहूं बता दूं ये किसी को नहीं बताएगी। जब बेटी को देखता हूं तो शफकत नजर आती है, जब जोजा को देखता हूं तो उसका हक याद आता है। जब इन चारों के दरमियान मुझे फर्क नजर आता है तो मुझे बतूल का बेटा हुसैन याद आता है। का वो कैसे? का सन 61 हिजरी में यजीद ने कह दिया था औरत औरत होती है, इमाम हुसैन ने फरमाया नहीं, औरत माँ हो तो बतूल होती है, बहन हो तो ज़ैनब होती है, बेटी हो तो सकीना होती है, जोजा हो तो उम्मे रबाब होती है। आज अगर माँ बहन की इज्जत बाकी है तो इमाम हुसैन की वजह से बाकी है। अज़ान मोहतरम याद रखें, इमाम हुसैन इज्जत और गैरत का निशान है। कभी भी इस मकसद से हमने पीछे नहीं हटना। हम उस हुसैन इब्न अली के मानने वाले हैं जिन्होंने वाज़ेह कहा था कि इज्जत की मौत जिल्लत की जिंदगी से बेहतर है। खुदा आलम आप सबको, हम सबको इमाम के हकीकी अज़ादारों में शुमार फरमाए। बहुत शुक्रिया। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। मजलिस वहदत मुस्लिमीन पाकिस्तान कराची के रहनुमा मारूफ ख़तीब ज़ाकिर अहले बैत अल्लामा हयात अब्बास नजफ़ी साहब इब्तदाई खिताब फरमा रहे थे। हम मजलिस वहदत मुस्लिमीन पाकिस्तान कराची डिवीज़न की जानिब से आने वाले तमाम उलमाए कराम, ज़ाकिरीन, ट्रस्टी हज़रात, बानियाने जुलूस, बानियाने मजलिस, शहर कराची के खिदमत गुजारान,
عزاداری امام حسین کو کہ شکر گزار ہیں کہ آج انہوں نے اپنی اخلاقی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اس مشاورتی اجلاس میں شرکت فرمائی۔ اس وقت میں گزارش کروں گا مجلس وحدت مسلمین پاکستان کے جو علماء ونگ ہے مکتب علماء امامیہ، اس کے ہمارے صوبائی ذمہ دار معروف عالم دین، بزرگ عالم دین مولانا اسحاق قراتی صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ اس موقع پر عزاداری امام حسین کے حوالے سے منعقدہ مشاورتی اجلاس سے ابتدائی خطاب فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، ارواحنا وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، اللهم صل على محمد ومحمد۔ آپ تمام شرکاء، علماء اور عزاداری سید الشہداء کے مسئولین، اسی طرح سے ٹرسٹیز حضرات اور دیگر تمام احباب جو یہاں پر تشریف فرما ہیں، ہم اپنی جماعت کی طرف سے، مجلس علماء مکتب اہل بیت کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا، زحمت برداشت کرتے ہوئے یہاں پر تشریف لائے۔ انشاءاللہ الرحمن اس کا اجر آپ کو خداوند عالم عنایت فرمائے گا۔ یہ نشست مشاورتی اور حوالے سے اس کا اہتمام کیا گیا ہے کہ ہم نے ایک تو شریعت کا طریقہ ہے، کچھ اخلاقی رموز اور زمینی حقائق کو دیکھ کے ہمیں کچھ اقدام کرنا ہے۔ تو عزاداری سید الشہداء انجام دینے اور عزاداری سید الشہداء کو برپا کرنے کے اصول اور ضوابط، یہ عزاداری سید الشہداء انسان سازی ہیں، معاشرت سازی ہیں، گھر سازی ہیں، جہاں سازی ہیں۔ اس کے اندر بہت سارے پیغامات ہیں کہ عزاداری سید الشہداء سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے یہاں پر عزاداری سید الشہداء کا فقط ایک مفہوم ہم نے لیا، وہ یہ کہ آپ عزاداری میں شرکت کریے گا، کسی بھی حوالے سے ہوں، لیکن اگر آپ منظم طریقے سے عزاداری سید الشہداء انجام دے دے تو اس صورت میں یہ عزاداری ایک مؤثر ترین تبلیغ ہے۔ عام لوگوں کے لیے آپ کی عزاداری دیکھ کر، آپ کی سینہ زنی دیکھ کر، آپ کی نوحہ خوانی دیکھ کر، آپ کی مرثیہ خوانی دیکھ کر، آپ کی روزہ خوانی دیکھ کر، آپ کی تقریر علماء کی طرف سے جو ممبروں سے ہوتی ہیں، اس کو سننے کے بعد دنیا متاثر ہو جائے، ہاں یہ لوگ ترجمان ہیں کربلا کے، یہ لوگ ترجمان ہیں سید الشہداء کے، یہ لوگ ترجمان ہیں ائمہ معصومین کے، یہ لوگ ترجمان ہیں قرآن کے، یہ لوگ ترجمان ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ ہم اخلاقیات کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر عزاداری سید الشہداء کو انجام دے دے تو اس صورت میں اس عزاداری کے ذریعے سے ہم اپنی اصلاح، گھر والوں کی اصلاح، معاشرے کی اصلاح، شہر کی اصلاح، دنیا کی اصلاح ہم کر سکتے ہیں۔ اپنے اندر تبدیلی، اپنے اندر انقلاب، اور گھر والوں کے اندر انقلاب، معاشرے کے اندر انقلاب، سوسائٹی کے اندر انقلاب ہم اس عزاداری کے ذریعے سے لا سکتے ہیں۔ جیسے کہ امام خمینی کا فرمان ہے کہ ہم نے جو انقلاب برپا کیا ہے، یہ انقلاب مرہون منت ہے عزاداری سید الشہداء کی۔ ہم نے وہاں سے درس لیا، ہم نے وہاں سے سیکھا، ہم نے عزاداری سید الشہداء سے یہ سب کچھ لینے کے بعد ہم اس عزاداری سید الشہداء کو انجام دے دے تو اس صورت میں یقیناً یہ
आज़ादारी सैयदुश्शुहदा मुअस्सिर तरीन असलहा, मुअस्सिर तरीन तबलीग का ज़रिया है पैगाम रसानी के लिए, तब्दीली पैदा करने के लिए, लोगों को पैगाम देने के लिए, लोगों को आगाह करने के लिए, शऊर देने के लिए, इल्म देने के लिए, आगाही देने के लिए। इस आज़ादारी को हम बेहतरीन ज़रिया बना दें। इस आज़ादारी के ज़रिए से हम लोगों को आगाह भी कर सकते हैं, शऊर भी दे सकते हैं। लोगों को जो चीज़ें मालूम नहीं हैं दीन के हवाले से, मारिफत के हवाले से, अहकाम के हवाले से, अकायद के हवाले से, हम इस आज़ादारी के ज़रिए से इन तमाम उसूलों को हम अंजाम दे सकते हैं। उसके लिए हमें बाहम क्या है, मरबूत होना। यानी कि मौलवी अलग हैं, ट्रस्टी अलग हैं, अंजुमन अलग हैं, फ़लान अलग है, नहीं, हम सब का हदफ एक है, हम सब का मकसद एक है, हम सब की नीयत एक है, हमारी सोच एक है। अगर इस तरह से अगर हम आज़ादारी सैयदुश्शुहदा को अंजाम दे दे तो उस सूरत में ये आज़ादारी सैयदुश्शुहदा यकजहती का बेहतरीन ज़रिया। इसके अंदर तमाम शिया जो भी अपने आप को शिया कहता है वो तमाम के तमाम क्या हैं, आज़ादारी सैयदुश्शुहदा में क्या हैं, शामिल हैं। अब इसी के ज़रिए से अगर हम इस आज़ादारी को अंजाम दे दें, इस आज़ादारी के पैगाम को हम पहुंचाना चाहे तो उस सूरत में हम मेंबर के ज़रिए से, नोहे के ज़रिए से, मरसिए के ज़रिए से इस पैगाम को हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं। अगर हम पहुंचाने में कामयाब हो गए तो उस सूरत में यकीनन इनकलाब आएगा। इनकलाब का मतलब ये नहीं कि आप हुकूमत पर क्या आ जाएं, इनकलाब का मतलब ये नहीं कि आप मादी एतबार से बड़ा पावरफुल हो जाएं ना। इनकलाब का मतलब ये कि अगर इस आज़ादारी सैयदुश्शुहदा के ज़रिए से अगर एक शख्स जाहिल आलिम बन जाए, एक शख्स से नाशिनास, दीन नाशिनास अगर दीन शिनास बन जाए, अगर एक बेशऊर को अगर आज़ादारी की वजह से शऊर अगर आ जाए, अगर एक शख्स को जो आगाही नहीं थी आज़ादारी की वजह से अगर आगाही आ जाए तो उस सूरत में समझ लें हम ट्रस्टी भी कामयाब हो गए, हम मुकर्रिर भी कामयाब हो गए, अंजुमन भी कामयाब हो गई, और जो आज़ादारान सैयदुश्शुहदा है, बानियान हैं, वो भी हम क्या है, कामयाब हो गए। अगर इस काम को अंजाम देने में अगर हमने यानी अलग अलग रवैया बना दिया, हर एक की रविश अगर अलग हो, हर एक का रवैया अलग हो, सोच अलग हो, फिक्र अलग हो, तो उस सूरत में हम एक जो मकसद है, जो हदफ है आज़ादारी का, वो हदफ हम हासिल नहीं कर सकते हैं। तो खुदावंद आलम से यही दुआ करते हैं कि परवरदिगार आलम हम सबको यकजान होकर जिस तरह से कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह पर हम मुत्तफिक हैं, एक साथ हम ला में तमाम मादी और गैर अज़ खुदा क़ुव्वतों की हम नफ़ी करते हैं, इसी तरह से आज़ादारी सैयदुश्शुहदा भी एक ऐसा उसूल है जिसके अंदर हम सब क्या हैं, शरीक हैं और शामिल हैं, इसकी फ्यूज़ात में भी और इस आज़ादारी के बरक़ात में भी हम सब क्या हैं, शामिल हैं। याद रखिएगा कि आज़ादारी सैयदुश्शुहदा जिसको ज़िक्र कहते हैं, ये ज़िक्र इन्नहु ला युख़लक़, हदीस है कि आज़ादारी सैयदुश्शुहदा, ज़िक्र सैयदुश्शुहदा कभी पुराना नहीं होता। ये सिफत कुरान की है, इन्नहु ला युख़लक़, कुरान कभी फरसुदा, कुरान कभी पुराना नहीं होता है। आप एक ही सिपारे को दिन में 100 मरतबा पढ़े, ऐसा लगेगा मैंने शायद पहली मरतबा पढ़ा है। इसी तरह से आज़ादारी सैयदुश्शुहदा हर साल होती हैं, हर साल रोते हैं। जैसे दुश्मन भी एतराफ़ करते हैं, कहते हैं जनाब 1400 साल हो गए हैं ये लोग रोते हुए, इनके रोने में कमी नहीं आई बल्कि इसमें इजाफा होता गया है। तो ये आज़ादारी सैयदुश्शुहदा हमें बेदार करती हैं, हमें आगाह करती हैं, हमें शऊर देती हैं, हमें इल्म देती हैं, हमें मारिफत देती हैं, हमें ईसार का जज्बा देती हैं, हमें कुर्बानी का जज्बा देती हैं। अगर दीन के लिए अगर ज़रूरत पड़े तो उस सूरत में आज हम अगर आज़ादारी सैयदुश्शुहदा में अलम लेके अगर सड़क पर अगर आ गए, कल को हम अपनी जान हथेली पे लेके हम सैयदुश्शुहदा के नाम पर कुर्बान भी कर सकते हैं। तो खुदावंद आलम से दुआ है कि खुदावंद आलम हम सब की इस नशिस्त को अपने बारगाह में कबूल मंजूर फरमाएँ। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। मजलिस वहदत मुस्लिमीन पाकिस्तान के इंतहाई अहम इदारे मजलिस मकतब उलमाए मकतब अहले बैत सूबाई रहनुमा मौलाना इसहाक़ क़िराती साहब इंतहाई
علمی نقاط عزاداری امام حسین کے حوالے سے بیان فرما رہے تھے۔ میں اس وقت گزارش کروں گا مجلس وحدت مسلمین پاکستان کراچی کے عزاداری ونگ کے مرکزی رہنما علامہ اوسجا عاشور رضوی صاحب سے کہ وہ اس موقع پر شہر کراچی میں منعقد ہونے والی عزاداری کے حوالے سے اپنے اہم نکات بیان فرمائیں۔ ماشاءاللہ علامہ اوسجا رضوی صاحب شہر کراچی کے معروف خطیب ہیں، اور واقعاً جو خطیب بہترین خدمات انجام دیتے ہیں، کبھی شہر کے اس کونے میں کبھی اس کونے میں، لیکن صبح سے لے کر رات دیر تک عزاداری کی خدمت، ممبر کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں۔ پورے 2 مہینے 8 دن بہترین خدمات انجام دیتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ جیسا کہ ہم نے کہا تھا کہ آج کے اس اجلاس میں جو اسکاؤٹس ہمارے شہر کراچی میں مثالی عزاداری کو منعقد کرنے میں بہترین خدمات انجام دیتے ہیں، ہمارے مہدی عباس بھائی بوتراب اسکاؤٹس کے تشریف لا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ تمام شرکائے محفل کو، تمام علماء کرام کو، تمام سماجی شخصیات اور اس کے ساتھ بانیان، ٹرسٹیز، جتنے افراد یہاں موجود ہیں، آپ تمام کو میری طرف سے السلام علیکم۔ حضور من سب سے پہلے تو تمام علماء کرام سے اجازت کے ساتھ تمام خطبہ سے، کیونکہ اس میں کئی ایسے ہیں جو میرے استاد بھی ہیں، صرف چند گزارشات، زیادہ سے زیادہ 2 یا 4 منٹ کی آپ کی ان سماعتوں کو اپنی طرف متوجہ چاہوں گا۔ جو ذمہ داری مجھے اس سال دی گئی ہے، یقیناً ذمہ داری کے نام ہوتے ہیں، اور یہاں جتنے موجود ہیں کوئی بھی مجھے یقین ہے کہ اپنے نام کے لیے کام نہیں کر رہا، سب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کام کر رہے ہیں، اور مرکز و محور بھی یہی ہونا چاہیے کہ ہم کسی کو جواب دہ نہیں ہیں، صرف امام زمانہ کو جواب دہ ہیں۔ جب محور امام زمانہ ہو تو پھر راہ میں جتنی رکاوٹیں آئیں، جتنی پریشانیاں آئیں، جتنے بھی مسئلے آئیں، وہ مسئلے نہیں رہتے، کیونکہ ان کے وارث، ان کے ضمانت والے امام زمانہ ہو جاتے ہیں۔ یقیناً یہاں جتنے افراد موجود ہیں، ہر ایک اپنے طور پہ اپنی ذمہ داری بھرپور انداز سے نبھا رہا ہے، اور انشاءاللہ نبھاتا رہے گا۔ بہت سارے ایسے مسئلے مسائل ہیں کہ مختلف مقامات پر، مختلف میٹنگز میں وہ تمام باتیں ہو رہی ہیں، اور یقیناً آپ لوگوں نے جن بزرگوں پہ اعتماد کیا ہے اپنے مسائل کے لیے، خواہ وہ کراچی سے تعلق رکھتے ہوں، خواہ وہ صوبائی طور پہ اپنے اپنے فرائض انجام دے رہے ہوں، وہ تمام لوگ ان مسائل کو ان حکومتی ایوانوں میں جہاں ان کو بیان کرنا ہے وہاں بہتر اور مؤثر انداز سے بیان ہو رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہوتے رہیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ بس یہ کہتا چلوں کہ عزاداری سید الشہداء کبھی بھی ان مسائل کی وجہ سے رکی نہیں ہے، اور نہ رکے گی۔ کیوں کہ جب یہ لائٹ کا سلسلہ نہیں تھا، عزاداری چراغوں میں ہوتی رہی۔ جب یہ تمام چیزیں نہیں تھیں، عزاداری اس وقت بھی ہوتی رہی، اور انشاءاللہ ہوتی رہے گی۔ ہم صرف اپنی بات وہاں تک پہنچا کے اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام صرف ہمارے نہیں ہیں، بلکہ عالم انسانیت کے امام ہیں۔ جس طرح سے رسول خدا رحمت للعالمین ہیں، اسی طرح سے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام محسن انسانیت ہیں، محسن اسلام ہیں۔ رسول خدا اسلام لانے والے ہیں، امام حسین دین کو بچانے والے ہیں۔ ہمارا پیغام صرف یہی ہے کہ جہاں تک ہو سکے اس عزاداری کے ذریعے، جیسے کہ ابھی آپ نے مجھ سے پہلے قبلہ کو بہترین انداز میں سماعت فرمایا، ہمارا پیغام صرف یہی ہے کہ عزاداری ہوگی، مگر اس ممبر سے پیغام عمل بھی پہنچنا چاہیے، اور خطیب کی ذمہ داری یہ ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اور میں ہمیشہ سے جملہ کہتا ہوں کہ مجلس بڑی یا چھوٹی نہیں ہوتی، مجلس ہوتی ہے، کہیں ہزاروں کا مجمع ہو، کہیں لاکھوں کا مجمع ہو، اور معذرت کے ساتھ امام حسین کے نام پہ مقابلے بازی نہیں ہوتی، کیونکہ امام حسین نے کربلا میں 72 کو جمع کر کے بتایا کہ مجھے تعداد نہیں چاہیے مگر کردار چاہیے۔ تو امام حسین کو کردار والے چاہیے، تعداد نہیں چاہیے، اور ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ممبر سے پیغام ممبر کی صورت میں، بس 1 یا 2 منٹ میں اپنی بات مکمل کر رہا ہوں، کہ پیغام ممبر یہ ہے کہ میری مجلس میں کتنے لوگ
کچھ سیکھ کر گئے. تعداد نہ دیکھی جائے بلکہ قوم کو ایک شخص کو بھی اگر ایک پیغام لے گیا میں سمجھوں گا کہ میری بخشش ہو جائے گی. کوشش یہ کرنی ہے ہم سب نے, بانیان نے, کہ وہ یہ سوچیں کہ مجلس امام حسین کے لیے ہے تو امام حسین کے عزاداروں کے لیے زیادہ سے زیادہ وہاں پہ بہتر انتظام کر سکیں. جو خطیب ہے وہ یہ سوچے کہ وہ زیادہ سے زیادہ بہتر انداز میں امام حسین کے پیغام کو عام کر سکے. کہیں ایسا نہ ہو کہ میری وجہ سے کوئی آنے والا حر ناراض ہو کے چلا جائے. یہ حسین کا در ہے, ہر آنے والے حر کے لیے کھلا ہوا ہے, اور اس حر کو یہاں تک لانا ہماری ذمہ داری ہے, کیونکہ ہم مسجد کے ساتھ بارگاہ بنا کر دنیا کو پیغام یہی دیتے ہیں کہ جو امام بارگاہ تک آ گیا وہ مسجد تک خود آ جائے گا. بس اس الفاظوں کے ساتھ میں انتہائی ممنون و متشکر اپنی تمام عزاداری ونگ کا, خصوصاً رضی حیدر بھائی کا, آغا مبشر صاحب کا, علامہ صادق جعفری صاحب کا, اور اپنی اس صوبائی قیادت کا جنہوں نے اس ذمہ داری کے لیے مجھ پر اعتماد کا اظہار کیا. میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا کہ اس ذمہ داری سے بھرپور اعتماد کے ساتھ تمام مسائل سے جو ہمارے تمام ممبران ہیں ان کے ساتھ مل کر اس پر کام کر سکیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. ماشاءاللہ, جزاک اللہ. علامہ اوسجا عاشور رضوی صاحب بہترین انداز میں عزاداری امام حسین کے حوالے سے پیغام دے رہے تھے. میں بلا تاخیر اس موقع پر گزارش کروں گا مجلس وحدت مسلمین پاکستان صوبہ سندھ کے نائب صدر حجت الاسلام والمسلمین مولانا مختار احمد امامی صاحب سے کہ آپ اس موقع پر اپنا پیغام دیں. انشاءاللہ آپ سے چند لمحوں میں علامہ راجہ ناصر عباس جعفری صاحب پہنچ جائیں گے, تو پھر انشاءاللہ جو ہمارے مرکزی ذمہ داران ہیں شہر کراچی کے, سرور بھائی موجود ہیں, مہدی بھائی موجود ہیں, انشاءاللہ وہ بھی اس اجلاس میں اپنی گزارشات پیش کریں گے, اور ہم سب مل کر علامہ راجہ ناصر عباس جعفری صاحب تک بھی اپنی گزارشات پیش کریں گے, تاکہ اب ہماری آواز الحمدللہ جس وقت گزشتہ سال مشکلات تھیں اس شیطانی بل کی وجہ سے, اور امام زمانہ جناب سیدہ کا ایسا لطف و کرم ہوا کہ وہ شیطان لوگ جو سینٹ میں اور اسمبلیوں میں وہ بل لائے تھے وہ ذلیل و رسوا ہو کر اسمبلیوں سے باہر ہو گئے, سینٹ سے باہر ہو گئے, اور الحمدللہ مکتب اہل بیت کا ایک عظیم نمائندہ علامہ راجہ ناصر عباس جعفری صاحب آج سینٹ میں موجود ہیں اور پوری مکتب کی نمائندگی کر رہے ہیں. انشاءاللہ عزاداری کے حوالے سے بھی ہماری جو گزارشات آغا صاحب تک جائیں گی وہ بھی وہاں تک پہنچائیں گے. میں بلا تاخیر گزارش کروں گا علامہ مختار احمد امامی صاحب سے کہ وہ اپنی گزارشات پیش فرمائیں. السلام علیکم و یا علی مدد. لبیک یا حسین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی حبیبہ المصطفیٰ وعلی اہل بیتہ الاطہرین الانجبین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہم صل علی محمد وآل محمد واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال سید الشہداء مولا حسین علیہ السلام ہیہات من الذلہ. پروردگار عالم آپ تمام علماء کرام اور عزاداری سید الشہداء علیہ السلام کے حوالے سے پورے شہر کراچی اور ظاہر ہے کہ ایسے ہی اجتماعات پورے ملک میں اس وقت جاری و ساری ہیں تاکہ آئندہ محرم سے پہلے اپنے عزاداری مولا حسین علیہ السلام کے بہتر انداز سے انجام پانے کے لیے جو اپنا داخلی نظم و نسق ہے, تھوڑی توجہ فرما لیں, میں کیا عرض کروں, اپنے داخلی نظم و نسق کو بھی ایک دفعہ دیکھ لیں, اور پھر جو شہر کی سطح پہ یا صوبے کی سطح پہ جو حکومتی سرکاری نظام و انتظام ہے اس حوالے سے بھی اپنی صفوں کو منظم کر لیں. اور انشاءاللہ جس انداز سے جس طریقے سے
شہر بھر میں اس سے پہلے بھی اس قسم کے اجلاسات ہوتے رہیں اور مزید بھی ممکن ہوں، یہ سب کے سب خوش آئند ہیں کہ عزاداری مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو بھرپور سے بھرپور تر انداز میں منعقد کیا جائے، اور اگر کہیں پر کوئی معمولی سا بھی کوئی کمی بیشی ہے تو اس کو قبل از وقت ایڈریس کر کے اس مسئلے کو بہتر طریقے سے حل کیا جائے۔ تو یقیناً اس حوالے سے آپ تمام لوگوں کا ایک نقش ہے، ایک رول ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآلہ، اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ خوش آمدید عرض کرتا ہوں قبلہ و کعبہ حجت الاسلام آغا رئیسی، صدر محترم ہیئت ائمہ مساجد تشریف لائے، جزاک اللہ خیرہ۔ انشاءاللہ ایک موقر اور محترم ادارہ ہے، شہر کراچی کی سطح پہ ان کے صدر ہیں، انشاءاللہ ان کی گزارشات بھی آپ سنیں گے۔ میں بس مختصر 2 منٹ میں یہ بات اپنی مکمل کروں کہ آپ لوگ جہاں جہاں پر بھی جس بھی مورچے پہ ہیں، انشاءاللہ تسبیح کے دانوں کی طرح وہاں پر آپ نے بھرپور طریقے سے عزاداری سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کے انعقاد کے سلسلے میں اپنی خدمات کو جو آپ پہلے ہی انجام دے رہے ہیں، اب مزید نظم و نسق کے ساتھ انشاءاللہ کہیں پر بھی کوئی کمی، کوئی کوتاہی، کوئی کمزوری نظر آئے تو فوری طور پہ تنظیمی دوستوں کے توسط سے اس مسئلے کو اگر چھوٹا ہے تو اس کو بڑا بننے سے پہلے جو ہے وہ ایڈریس کر کے حل کر دیں، کیونکہ بہرحال ہم آپ اپنے طور پہ چونکہ ہم فرش اعضاء کے نوکر ہیں، خادم ہیں، ہماری تو کوشش یہی رہتی ہے کہ کسی قسم کا کوئی مسئلہ، کوئی پرابلم پیدا نہ ہو، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی تمام تر خواہش کے باوجود بہرحال عزاداری سید الشہداء کے حوالے سے کچھ قوتیں ایسی ہیں بہرحال جو سنگ اندازی کرتی ہیں، جو شرارتیں کرتے ہیں، جو سازشیں کرتے ہیں، تو انشاءاللہ یہ تو پروردگار کا وعدہ ہے کہ سازش کرنے والوں کی سازشیں ہمیشہ ناکام ہوتی ہیں اور اب بھی ہوں گی، لیکن بہرحال ہمارا منظم ہونا ضروری ہے۔ اس حوالے سے میں نے آپ کی خدمت میں سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کے بیانات اور فرامین جو مدینہ سے لے کر مکہ اور پھر مکہ سے کربلا تک کے راستے میں جو ان کے 10 خطبات ہیں، ان میں سے ایک بہت ہی مشہور جملہ آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے، یہ ہمارا بہرحال سرنامہ ہونا چاہیے۔ ان 1400 سالوں میں اسی شعار اور سلوگن کے ساتھ الحمدللہ رب العالمین تشیع آگے بڑھی ہے، اور اس وقت خاص کر اپنے اوج پر ہے کہ میرے مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یزید اور یزیدیت کے خلاف قیام فرمایا تو واضح شعار تھا کہ ہیہات من الذلہ، یزید جو در حقیقت باغی ہے خدا کا اور دین خدا کا، اس باغی اور بغاوت کو کچلنے کے لیے حسین ابن علی سے بڑھ کر کون ہوگا کہ جو اس باغی اور بغاوت کو کچلنے کی اہلیت رکھتا ہو، اور وہ جس بیعت کا مطالبہ کر رہا ہے یہ عجیب ہے کہ میں وارث ہوں اس صاحب غدیر کا کہ جس کی بیعت ہو چکی ہے، اس ہو چکی ہوئی بیعت کو نظر انداز کر کے، وارث غدیر کو نظر انداز کر کے باغی کی یہ اوقات ہے کہ وہ بیعت کا مطالبہ کر رہا ہے، لہٰذا اس سے بڑی بیعت، اس سے بڑی ذلت کوئی ہو نہیں سکتی کہ باغی ہم سے بیعت کا مطالبہ کرے، لہٰذا کوئی اٹھے یا نہ اٹھے، کوئی ساتھ دے یا نہ دے، کوئی یزید کے خلاف قیام کرے یا نہ کرے،
لیکن میں بحیثیت وارث سے غدیر، فرزند رسول، فرزند امیر المومنین، فرزند فاتح خیبر، یقیناً یزید و یزیدیت کے خلاف قیام کروں گا، اور اس ذلت کو ایک لحظے کے لیے بھی قبول نہیں کروں گا۔ اور آپ نے دیکھا کہ سید الشہداء نے جو بات کہی، آخری لحظے تک سید کا سر نوک سینہ پہ چڑھ گیا، سید کے لاش پہ گھوڑے دوڑ گئے، لیکن دنیا دیکھتی رہی، اور آج تا صبح قیامت یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا کہ جس طریقے سے نہ حسین جھکے ہیں، اسی طریقے سے حسینی بھی انشاءاللہ نہیں جھکیں گے۔ کوشش بہت ہوئی ہے، کئی بنی امیہ، کئی بنی عباس، کئی بنی مروان، ماشاءاللہ قائد وحدت ناصر ملت تشریف لا چکے ہیں، ان کا بھرپور طریقے سے استقبال کریں گے لبیک یا حسین کے نعروں سے، اس لیے کہ اس وقت یہ ایک مؤثر آواز ہے کہ جو صرف مجلس وحدت کی آواز نہیں، بلکہ 5 سے 6 کروڑ شیعہ جو پاکستان میں رہتے، صرف شیعہ نہیں بلکہ سنی شیعہ جو محبت اہل بیت رکھتے ہیں، ان سب کی آواز ہیں۔ پاکستان کے بڑے ایوان سینٹ میں ان کا استقبال کریں گے لبیک یا حسین کے نعرے سے، لبیک یا حسین، حسین لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔ خوشنودیے امام زمان علیہ السلام بآواز بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ماشاءاللہ مہمان خصوصی قبلہ علامہ راجہ ناصر عباس جعفری صاحب اور ان کے ساتھ بزرگ عالم دین قبلہ حسن ظفر نقوی صاحب، قبلہ مولانا باقر عباس زیدی صاحب صوبائی صدر تشریف لا چکے ہیں، اور انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئیں۔ بس میں آخری بات یہی عرض کروں گا کہ جو آخری جملہ میں نے عرض کیا اس کو ذرا سا دوبارہ غور سے سن لیں، کہ جس چیز کی ضرورت تھی کہ ملت تشیع بلکہ مظلومین پاکستان کی ایک مؤثر آواز ایوانوں میں ہونی چاہیے، جو مظلوموں کی کما حق ہو ترجمانی کرنا جانتا ہو اور اس کی جرت بھی رکھتا ہو۔ یہ خواہش عرصہ دراز سے تھی، الحمدللہ رب العالمین مسلسل جد و جہد اور کوششوں کاوشوں کے بعد پروردگار عالم نے یہ توفیق دی کہ قبلہ علامہ راجہ ناصر عباس جیسی مؤثر، شجاع اور نڈر آواز جو ہمیشہ ایوان سے باہر بھی جس گھن گرج اور شجاعت کے ساتھ مظلومین اور مستضعفین کی ترجمانی کرتے تھے، آپ نے دیکھا ہے کہ گزشتہ 2-3 تقریروں میں جس طریقے سے انہوں نے پاکستان کے ہر طبقے، ہر مظلوم طبقے اور ملت کی آواز کو بھرپور طریقے سے بیان کیا ہے۔ اپنے پرائے سب معترف ہیں، انشاءاللہ خداوند متعال کی توفیق سے مزید بھی یہ قبلہ آغا جان جب سینٹ سے باہر تھے تب بھی آپ نے پچھلے سال دیکھا کہ ملت تشیع کے خلاف ہونے والی وہ نااہلوں کی سازش بل کی صورت میں جب سینٹ سے باہر تھے تب بھی محنت اور کوششوں کے ذریعے اس آواز، اس منحوس بل کو ختم کروایا۔ تو انشاءاللہ اب تو سینٹ کے اندر ہوں گے تو بھرپور انشاءاللہ طریقے سے ترجمانی کریں گے۔ میں آغا جان کی صحت و سلامتی کے لیے آپ تمام مومنین سے، علماء سے اور تمام جہاں پر جو نمائندہ افراد موجود ہیں گزارش کروں گا کہ آغا کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اللہم انتہائی شکر گزار ہیں مجلس وحدت مسلمین پاکستان صوبہ سندھ کے نائب صدر حجت الاسلام والمسلمین علامہ مختار احمد امامی صاحب کے۔ آپ خطاب فرما رہے تھے اور جیسا کہ مومنین میں گزارش کر چکا تھا کہ علامہ راجہ ناصر عباس جعفری صاحب آ چکے ہیں۔ مشاورتی اجلاس ہے، ہماری خواہش ہے کہ جو شہر کراچی کی مرکزی عزاداری کے جو مرکزی خدمت گزاران ہیں یقیناً وہ بھی اپنی گزارشات
علامہ راجہ ناصر عباس جعفری صاحب کی موجودگی میں یہاں انشاءاللہ بیان فرما دیں گے۔ میں بلا تاخیر گزارش کروں گا مہدی بھائی سے، بوتراب اسکاؤٹس یقیناً شہر کراچی کے تمام بزرگان جانتے ہیں جو خدمت شہر کراچی میں عزاداری کے حوالے سے بوتراب اسکاؤٹس انجام دیتی ہے، وہ انتہائی مثالی ہے۔ میں بلا تاخیر گزارش کروں گا مہدی بھائی سے کہ شہر کراچی کی عزاداری کے حوالے سے اہم جو نقاط ہیں وہ ضرور بیان فرمائیں۔ مہدی عباس بھائی، بوتراب اسکاؤٹس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام علی جناب راجہ ناصر صاحب اور میری ملت کے علماء اکرام، ذاکرین اعظام اور عزادار جو یہاں پر موجود ہیں، ان سب کو میری طرف سے خدائے بزرگ و برتر کا سلام عرض کرتا ہوں۔ جس طرح ابھی مبشر بھائی نے کہا کہ یقیناً یہ ایک بہت احسن اقدام ہے جو MWM نے کیا۔ عزاداری کے حوالے سے مسلسل کانفرنسز ہوتی رہی ہیں اور ہو رہی ہیں، لیکن MWM نے اپنا ایک کردار جو ایک مضبوط کردار ہے اس معاشرے میں، اور جس طرح ابھی آپ نے سب دیکھا ہے پچھلے دنوں میں بھی، اور آغا راجہ ناصر صاحب اس وقت سینٹ میں موجود ہیں اور ملت کی ایک بھرپور آواز ہے۔ میں صرف کراچی شہر کے حوالے سے بات کروں گا، اسکاؤٹس کے حوالے سے بات کروں گا۔ جس طرح کہا کہ انشاءاللہ جس طرح گزشتہ سالوں میں 1952 سے بوتراب اسکاؤٹ اسٹیبلش ہے، اور یہ جب سے عزاداری یہاں پہ پاکستان میں ہو رہی ہے، بوتراب اسکاؤٹس ہی اس کو مینیج کر رہے ہیں ان تمام اداروں کے ساتھ مل کر جو یہاں خدمات انجام دیتے ہیں۔ خوش آئند نظر آتا ہے پچھلے دنوں میں بھی اور ابھی بھی یہاں جتنے علماء موجود ہیں، جتنے لوگ موجود ہیں، اور قوم کے وہ لوگ جن پہ فخر ہے ہمیں کہ انشاءاللہ وہ اس آواز کو اس مؤثر طریقے سے ہر ایوان میں پہنچائیں گے، اور عزاداری قائم ہے اور قائم رہے گی۔ اس میں مزید اچھائی کے ساتھ بہتری کی توقع رکھتے ہیں۔ میں صرف یہ کہوں گا کہ اسکاؤٹس اپنا کردار جو ادا کرتے ہیں وہ خود کوئی فیصلہ نہیں کرتے۔ یقیناً قوم ملت کے جو علماء ہیں، جو ہمارے معززین ہیں، جو ہماری تنظیمیں ہیں، تمام تنظیمیں مل کر جو فیصلے کرتی ہیں عزاداری کے لیے، اس پہ امپلیمنٹ جو ہے وہ اسکاؤٹس کرتے ہیں۔ صرف اتنا کردار ہے، اور ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم اس عزاداری کو اس کی روح کے ساتھ منا سکیں۔ یقیناً پوری دنیا میں ایک چیلنج ہے اس وقت، عزاداری جو ہے اس میں مختلف طریقے سے لوگ شامل ہو کر اس کی شکل اور شباہت کو بدلنا چاہتے ہیں اور بدل رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ اگر علماء اکرام جو یہاں بیٹھے ہیں ان کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رہے، مجتہدین اکرام کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رہے، ان کی مؤثر جو ہے وہ قیادت جب تک موجود ہے تو ہم اس عزا کو اس کی روح کے ساتھ منانے کی پوری کوشش کرتے رہیں گے۔ اور ہماری کراچی شہر میں یقیناً یہاں جو پہلی محرم سے 10 محرم اور جو چیلم پہ یہ تمام عزاداری جو پوری دنیا میں ایک مقام رکھتی ہے، اس میں پاک محرم ایسوسی ایشن کے تحت یہ عزاداری اور دوسرے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ تمام یہاں موجود ہیں اور ان کے مینیج کرتے ہیں۔ اسکاؤٹس آج بھی اسی طریقے سے قوم و ملت کے ساتھ کھڑی ہے اور انشاءاللہ ہر اس چیلنج کو مقابلہ کریں گے جو کوئی بھی اس عزاداری کے اگینسٹ میں ہمیں پیش کرے گا۔ ہم دعا گو ہیں کہ خداوند عالم علماء کا سایہ سلامت رکھے اور ہمیں صحیح رہنمائی کرتے رہیں اور ہم اس ملت کو، اس عزا کو اس کے صحیح روح کے ساتھ منا سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، بہت شکر گزار ہیں۔ پاکستان کی سب سے بڑی اسکاؤٹ بوتراب اسکاؤٹ جو بہترین خدمات انجام دیتی ہے عزاداری امام حسین کے حوالے سے، اس کے فوکل پرسن
मोहतरम जनाब मेहदी अब्बास भाई ख़िताब कर रहे थे। और अब मैं दावत ख़िताब दूंगा मुशावरती इजलास में मोहतरम जनाब सरवर अली भाई को। मैं इंतहाई शुक्रगुज़ार भी हूँ प्रोग्राम के आगाज़ से कबल सरवर भाई, और मैंने तो यहाँ तक कहा था कि क्योंकि वो मेज़बान हैं, हम सुलझर बाज़ार नश्तर पार्क के करीब बैठे हैं, बस आप तमाम मोमिनीन जानते हैं सरवर भाई की खिदमात अज़ादारी के हवाले से, ख़ास तौर पर शहर कराची की मरकज़ी अज़ादारी, मरकज़ी जुलूस, मरकज़ी मजालिस के हवाले से सरवर भाई मैं गुजारिश करूँगा आप कौमी मुशावरती इजलास में अपनी गुजारिशात पेश फरमाएँ। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मजलिस वहदत मुस्लिमीन का शुक्रगुज़ार हूँ पाक मुहर्रम की जानिब से, और बल्कि मैं कहूँगा अहलियान कराची की जानिब से भी, चूँकि ये बहुत बड़ा और अच्छा गुलदस्ता बना है और यहाँ पर सब कराची के सारे तमाम स्टेक होल्डर्स यहाँ मौजूद हैं। इंशाअल्लाह ज़रूर क़िबला अल्लामा राजा नासिर साहब भी तशरीफ़ लाए हैं, मैं उनका भी खुसूसी शुक्रिया अदा करूँगा कि क्योंकि दरपेश मसाइल जो कराची के हैं उसके लिए खुसूसी तौर पर आप तशरीफ़ लाए। दर्द दिल हम सुनाएंगे आपको, मुझे उम्मीद नहीं बल्कि मुझे यकीन है कि आप जो काम कहते हैं वो करके दिखाते हैं, और इंशाअल्लाह ये काम हमारे मसाइल दूर होंगे और पूरे होंगे। चूँकि मुझसे पहले उलमाए कराम ने तकरीरें की, ना मैं मजलिस का आदमी हूँ ना तकरीर का, मैं दरी बिछाने वाला हूँ फर्श ग़ज़ा। तो बहरहाल मैं अपने कुछ मसाइल गोश गुज़ार करूँगा। चूँकि पाक मुहर्रम एसोसिएशन के ज़ेर निगरानी नश्तर पार्क में एक पाकिस्तान का मरकज़ी अशरा होता है, मुहर्रम की जो मीटिंग्स होती है ये ईद के बाद होती है, यानी ईद उल अज़हा के बाद। और कराची के मसाइल, मैं तो फ़िलहाल कराची की बात करूँगा, मसाइल तो पूरे पाकिस्तान में हैं, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, मुझसे ज़्यादा आपकी नज़र है इस मसाइल के ऊपर। ईद उल अज़हा की 5 दिन की छुट्टियों के बाद 10-12 दिन रह जाते हैं और उसमें कमो बेश 20 मीटिंग्स होती हैं, सुबह दोपहर शाम मीटिंग्स में निकल जाता है, काम नहीं हो पाते। सबसे बड़ी बात ये कि अव्वल तो ये मीटिंग्स की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। हर साल अय्याम अज़ा आते हैं, सड़कें खुद ब खुद हो जानी चाहिए, जहाँ कचरा पड़ा हुआ है वो साफ़ होना चाहिए, जहाँ जो मसाइल है उसको दूर होना चाहिए, लेकिन हमें एड्रेस करना पड़ता है। यानी इनको इदारों को नज़र नहीं आता कि भाई ये काम है और अय्याम अज़ा आ रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ अय्याम अज़ा भी नहीं, बल्कि शहर है, पाकिस्तानी है, सब रह रहे हैं पूरा। अच्छा, बरादरान अहले सुन्नत एक तरफ कहते हैं हम तो अय्याम अज़ा का इंतज़ार करते हैं मुहर्रम का, कि कब मुहर्रम आएगा और हमारे ये मसाइल दूर होंगे, सड़कें भी बनेगी, लाइटें भी लगेगी, सारी चीज़ें। तो मसाइल को जो हम एड्रेस करते हैं तो बमुश्किल मैं नहीं समझता हूँ कि 10% ही उसमें पूरे हो पाते हैं। ये जो नश्तर पार्क से जुलूस बरामद होता है वो ईरानियन तक जाता है, तकरीबन 6 से 7 किलोमीटर का रास्ता होता है। उससे हमें विज़िट में हमें 2 दिन लगे। अगर हम कमिश्नर से हमारी मीटिंग हुई और हमें 2 दिन तो उनके एसीज़ हमारे साथ आते रहे, ईस्ट के और साउथ के, उनको लेके हम 2 दिन तो घूमते रहे, उनको दिखाते रहे, आइडेंटिफाई करते रहे। काम आज से शुरू हुआ है, अब हिसाब लगाइए कि ज़ाहिर 4 दिन में कहाँ से ये सारे काम पूरे होंगे। दूसरा सबसे बड़ा मसला तो पूरे पाकिस्तान में जो देरीना मसला है, जो आज़ादारी की राह में सबसे ज़्यादा रुकावट है, वो पाकिस्तान में तो वापडा का लफ्ज़ यूज किया जाता है, हम कराची में इसको के इलेक्ट्रिक कहते हैं। जिन मीटिंग्स में हम गए, नुमाइंदगान के इलेक्ट्रिक के बैठे थे, तो उन्होंने कहा नहीं हम 8, 9 और 10 को लोड शेडिंग से मुस्तस्ना करार देंगे, वो भी रात के वक्त। 3 दिन, 8 मुहर्रम, 9 मुहर्रम और 10 मुहर्रम। बहरहाल कल वज़ीर आला सिंध साहब की यहाँ मीटिंग थी, उलमाए कराम मौजूद थे और उनके सारे नुमाइंदगान भी के इलेक्ट्रिक के आए थे, और उनको 2 टोक अंदाज में कहा कि हम आपकी FIR कटवाएंगे। और वज़ीर आला साहब से वाज़े तौर पे कहा कि आप हमारी FIR मत काटिएगा, हम इनके ख़िलाफ़ जो भी करें एहतजाज करें, हम पहले ही कह देते हैं। फिर वज़ीर आला साहब ने कहा कि आप लिख के दीजिए कि आप
10 दिन ये लोड शेडिंग नहीं करेंगे। तो उलमा कराम ने वहाँ पर फरमाया कि हम कोई कूंडा नहीं लेते हैं, हम बिल पे करते हैं। जहाँ भी इमाम बारगाह या खुले मैदान में मजलिसें होती है तो हम उसका बिल पे करते हैं, हम आपसे खैरात तो नहीं मांगते। तो वैसे तो लोड शेडिंग होनी ही नहीं चाहिए, और खुसूसन ये 10 दिन जो लोड शेडिंग से मुस्तस्ना करार देना चाहिए। दूसरे हमारे जो परमिशंस के इश्यूज़ हैं, इतना जदीद दौर आ चुका है, हर चीज़ जो है ऑनलाइन पे चल रही है, हर जगह हर डिपार्टमेंट में, बल्कि पाकिस्तान में भी, हत्ता कि अब तो पासपोर्ट शनाख्ती कार्ड भी अब ऑनलाइन पे बनने लगेंगे। प्रॉब्लम जो है वो सिर्फ आज़ादारी के हवाले से। एक जुलूस की परमिशन के लिए 3 माह पहले अगर आप परमिशन के लिए अप्लाई करेंगे तो आप मुहर्रम से 2 दिन पहले तक पूछते रहेंगे परमिशन आई कि नहीं आई। 6 या 7 जगह पर जाती है ये परमिशन, रिमार्क्स के लिए, रिपोर्ट के लिए। अगर एक मिसाल है कि डिप्टी कमिश्नर के पास जमा होता है तो वो SSP के पास जा रही है, फिर SP के पास जा रही है, DSP के पास जा रही है, इलाका थाने में जा रही है, यानी हर जगह वो 5-5, 7-7 दिन। ये हमने मीटिंग्स में भी कहा है, कई बार कहा है कि अब तो ये ऑनलाइन वेरिफिकेशन होनी चाहिए। यानी हमें आप आज़ादारों को, परमिट होल्डर्स को आप दौड़ा रहे हैं कि इधर से उधर, उधर से उधर भगा रहे हैं, फिर 3 महीने बाद। तो ये मसाइल हैं बहुत, इसको इंशाल्लाह दूर करने की ज़रूरत है। कि बातें तो बहुत सारी हैं, मसाइल भी बहुत सारे हैं, लेकिन इतने यहाँ पर हमारे हाज़रीन आए हुए उनको भी मैं मौका दूँगा। और आखिर में एक बार फिर आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आप ख़ास तौर पे तशरीफ़ लाए और इंशाल्लाह हमारे मसाइल को हल करेंगे। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रगुजार हैं पाक मुहर्रम एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी जनाब सरवर अली भाई। इसी दौरान हमारे प्रोग्राम में जाफरी अलायंस पाकिस्तान के जनरल सेक्रेटरी मोहतरम जनाब शब्बर रज़ा भाई तशरीफ़ ला चुके हैं। राजा साहब के लिए फूलों का तोहफ़ा लेकर आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सेनेटर बनने के बाद अल्लामा राजा नासिर अब्बास जाफरी साहब पहली मरतबा कराची तशरीफ़ लाए हैं, बहुत शुक्रगुजार हैं। जाफरी अलायंस के जनरल सेक्रेटरी जनाब शब्बर रज़ा भाई के आप यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। इंशाअल्लाह अब से चंद लम्हों बाद बहुत शुक्रगुजार हैं सरवर भाई के, आपने जो आज़ादारी को दरपेश मसाइल हैं उस हवाले से आपने अपनी गुजारिशात यहाँ पेश फरमाई। मैं बिला ताख़िर शब्बर भाई से गुजारिश करूँगा, क्योंकि जाफरी अलायंस बहरहाल हमारे कराची का एक बड़ा इदारा है, आज़ादारी के हवाले से खिदमात अंजाम देते हैं। मरहूम अल्लामा अब्बास कुमैली साहब ने इस अज़ीम प्लेटफॉर्म को बड़ी मेहनतों से यहाँ पर शहर कराची में इसकी खिदमत की है, और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद अल्लामा रज़ी जाफ़र नक़वी साहब जो कि अब से कुछ ही देर में यहाँ तशरीफ़ ला रहे हैं, वो भी इसको बेहतरीन अंदाज में लेकर चल रहे हैं। मैं शब्बर रज़ा भाई से गुजारिश करूँगा कि आज़ादारी इमाम हुसैन के हवाले से जो मुशावरती इजलास है उसमें अपनी गुजारिशात पेश फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारी तारीफ़ें खुदा बुज़ुर्ग व बरतर उलम यज़ाल के लिए और दुरूद व सलाम उसके मुस्तफ़ा व मुज्तबा मुर्तज़ा बंदों के लिए। मैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना राजा नासिर अब्बास साहब को कराची में सेनेटर बनने के बाद पहली दफ़ा कराची आमद के मौके पर तमाम तशय्यो की जानिब से, अहले कराची की जानिब से मुबारकबाद पेश करता हूँ और उनको खुश आमदीद कहता हूँ। और ये भी बात कहूँ कि जिस तरह मजलिस वहदत मुस्लिमीन ने आज ये गुलदस्ता सजाया हुआ है और हमें मौका फ़राहम किया कि जो है कि जहाँ के ऊपर हम राजा साहब की भी ज़ियारत करें और उलमा इकराम की भी, उनका भी शुक्रिया अदा करूँगा। यकीनन कि जिसका मनसब जितना बड़ा होता जाता है उतनी उसकी ज़िम्मेदारी भी बड़ी होती जाती है। राजा साहब चूँकि अब एक हमारे तर्जुमान की हैसियत से जो है कि सेनेट के अंदर मौजूद हैं, तो एक तो दिल को एक इत्मीनान है कि कोई ना कोई शख्स जो है कि हमारी तर्जुमानी करने के लिए वहाँ पर मौजूद है। दूसरा जो है कि ये भी एक काबिल फ़ख्र बात होती है कि हमारा कोई आलिम ज़ाकिर ख़तीब जो है कि वो
اس جگہ پر موجود ہو جہاں پر ہمارے خلاف مختلف لوگ سازشیں کرتے ہوئے نظر آئیں، تو کم سے کم اگر کچھ نہیں ہوگا تو سازشوں کا قلع قمع وہیں پر کر دیا جائے گا، اس سے پہلے کہ ہم تک پہنچیں۔ میں چونکہ قبلہ مولانا حسن ظفر صاحب، مولانا باقر صاحب، دیگر تمام علماء اکرام یہاں پر موجود ہیں، کوئی بہت زیادہ بات نہیں کروں گا، بس یہ ضرور بات کرنا ایک دو پوائنٹس کے اوپر میں بات کرنا چاہ رہا تھا۔ وہ صرف یہ کہ کچھ چیزیں کراچی کے اندر خاص طور کے اوپر یہ جو ہمارے کینٹونمنٹ کے ایریاز ہیں اور PWD کے ایریاز ہیں، یہ وفاق کے پاس ہیں، اور یہ کراچی کی حکومت یا سندھ حکومت کو بھی جواب دہ نہیں ہوتے۔ تو اس لیے بس آپ سے گزارش یہ کروں گا، خاص طور کے اوپر جو PWD ہے جو کہ وفاق کے کنٹرول میں ہے، اور یہ جو ہمارے پاس ہمارے کینٹونمنٹ کے ایریاز ہیں وہ بھی وفاق سے تعلق رکھتے ہیں، تو تھوڑا سا جو ہے کہ اگر وفاق کے اندر یہ بات کی جائے کہ جو ہے کہ کراچی کی جو آبادی کینٹونمنٹ کے ایریاز میں یا پھر جہاں پر PWD کے ایریاز میں جو ہے کہ جو سیوک پرابلم کے مسائل ہیں وہ ان کو حل کیا جائے۔ الحمدللہ پچھلے کئی سالوں سے کراچی کے حالات بتدریج بہتر ہوئے ہیں، ورنہ آپ کے علم میں ہے، آپ بہتر جانتے ہیں، مولانا حسن ظفر صاحب یہاں پر موجود ہیں اور وہ بہتر جانتے ہیں کہ یہاں کراچی کے حالات بہت مخدوش تھے، لیکن الحمدللہ جو ہے کہ اس وقت کراچی کے حالات لا اینڈ آرڈر کی سچویشن میں جو ہے بہتر ہیں۔ سنیچنگ اور اس قسم کے واقعات ضرور ہیں، مگر وہ جو ٹارگٹ کلنگ کا سلسلہ تھا اور نسل کشی کا سلسلہ تھا وہ کسی نہ کسی طرح جو ہے کہ وہ نہیں ہے، اور اس وجہ سے جو ہے کہ تھوڑا سا اطمینان ہے۔ صرف ایک اور عرض کرنا چاہوں گا کہ جو ہے کہ مومنین آپس کے اندر جو ہے کہ محبت، جو یہ آپ کا ہمیشہ کا درس ہے، یہ مومنین کو آپ دوبارہ دہرائیے گا کہ آپس میں محبت، اخوت، ایک دوسرے کی عزت اور ایک دوسرے سے محبت کرنا جو ہے کہ سیکھیں۔ عالم کا رتبہ، ذاکر کا رتبہ، پھر جو ہے کہ جو ہمارے بزرگ ہیں، بڑے ہیں، ان کا رتبہ، ایک دوسرے پہ اعتبار کریں، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے کہ شامل ہوں، تو اس کا بہترین جو ہے کہ انداز جو ہے کہ سے خدمت بھی ہو سکے گی، اور جب ہم اگر یہ اپنا مکہ بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے تو ہماری طاقت میں بھی اضافہ ہوگا اور ہم بہتر طور کے اوپر جو ہے کہ خدمت بھی کر سکیں گے، نہ کہ جو ہے کہ ہم بکھرے ہوئے انداز میں خدمت کریں، یکجا ہو کے خدمت کریں، ایک دوسرے پہ اعتماد کریں۔ الحمدللہ جو ہے کہ یہاں شہر کراچی تک تو میں جانتا ہوں کہ ہم تمام تنظیمات، تمام ادارے، تمام ملی تنظیمیں، نوجوانوں کی تنظیمیں، ماتمی انجمنیں، سب ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہیں۔ بس اس گلدستے کو جو ہے کہ آپ کی ہدایت کی روشنی میں اور زیادہ منور کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے کہ گلدستہ اور بہتر خدمت انجام دے سکے گا۔ بس انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ جو ہے کہ یہ کچھ گزارشات تھیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ سب لوگوں کو بھی جو ہے چونکہ ہم یہاں پر جمع ہیں اور ہم صرف اور صرف ایک ہی پوائنٹ آف ایجنڈے پہ جمع ہیں کہ جو آواز 61 ہجری میں کربلا میں 10 محرم کو عصر عاشور کے وقت اٹھائی گئی، ہم اس آواز کے اوپر لبیک کہنے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا۔ ہماری گردنوں سے بھی، یہی کٹی ہوئی گردنوں سے جب آواز آ سکتی ہے تو آپ لوگ کیوں نہیں یہ آواز کرتے کہ آج بھی صرف ایک ہی آواز کریں؟ یہی راجہ صاحب کے لیے بہترین تحفہ ہوگا۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ ماشاء اللہ، انتہائی شکر گزار ہیں جعفری الائنس پاکستان کے جنرل سیکریٹری محترم جناب شبر رضا بھائی، شہر کراچی اور پاکستان کی عزاداری کے حوالے سے مشاورتی اجلاس میں اپنی گزارشات پیش فرما رہے تھے۔ مومنین کرام، بس ہم کیونکہ آج کا یہ اجلاس کافی گزارشات ذمہ داران یہاں بیان کر چکے ہیں،
اور کیونکہ ہم سب ابھی راجہ صاحب کے خطاب کے لیے ہی منتظر ہیں، لیکن اس سے پہلے بہرحال شہر کراچی اور مجلس وحدت مسلمین پاکستان کی مرکزی رہنما علامہ حسن ظفر نقوی صاحب سے بھی میں گزارش کروں گا کہ وہ گزارشات اپنی بھی بیان کریں۔ اس کے بعد علامہ راجہ ناصر عباس جعفری صاحب مرکزی جو آج کا مشاورتی اجلاس ہے اسے خطاب فرمائیں گے، اور راجہ صاحب کے خطاب کے بعد یہاں پر اگر ذمہ داران، کیونکہ اس وقت کراچی کی اسکاؤٹس رابطہ کونسل کے اور پرمٹ ہولڈرز کے بانیان جو ان کے آرگنائزیشنز ہیں، علماء، ذاکرین، اور اس وقت ماشاءاللہ اس وقت پورے کراچی کے ٹرسٹی حضرات علماء ذاکرین کے ساتھ ساتھ یہاں موجود ہیں۔ ہر ضلع کے ہماری جو عزاداری ونگ ہے الحمدللہ رضی ادر بھائی، علامہ اوسجا رضوی بھائی اور دیگر ہمارے جو ذمہ دار ہیں قیصر بھائی، اس کے علاوہ ہمارے ضلعی ذمہ داران احسن بھائی، مولانا ملک غلام عباس، عمران بھائی، یہ سارے ذمہ داران بہترین انداز میں تمام ٹرسٹیز کے ساتھ، تمام بانیان جلوس کے ساتھ رابطوں میں ہیں۔ انشاءاللہ وہ سب یہاں موجود بھی ہیں۔ انشاءاللہ آپ کی گزارشات اس کے بعد اگر کوئی سوال ہوگا تو انشاءاللہ ہم ان سے لے لیں گے۔ میں بلا تاخیر ملتمس ہوں علامہ حسن ظفر نقوی صاحب سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ علی اما بعد، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود۔ عزیزان محترم، سب سے پہلے تو خوش آمدید کہتے ہیں حجت الاسلام والمسلمین علامہ راجہ ناصر عباس صاحب قبلہ کو، جو کراچی تشریف لائے۔ ابھی معرکے کا آغاز ہے، ختم نہیں ہوا، یہ پہلی منزل ہے جس تک پہنچنے میں بہت ایک طویل جد و جہد ہے، جس کے بعد یہاں تک ہم پہنچے کہ ہماری آواز وہ باتیں جو ایوانوں میں کبھی بھی نہ کی گئیں، وہ باتیں اٹھائی جا رہی ہیں، شمالی علاقہ جات سے لے کر کراچی کے مسائل تک، مسنگ پرسن تک، الحمدللہ۔ اور سب سے بڑی بات، جس ایوان نے کبھی امریکہ کے خلاف کسی کی بات کرنے کی جرت نہ تھی، اس شیطان بزرگ کے خلاف تسلسل سے اب آواز اٹھ رہی ہے، اور الحمدللہ یہ بہت بڑی کامیابی کی جانب پہلا قدم ہے، پہلا قدم، یہ منزل نہیں ہے ابھی۔ میں جو مختصر سی بات کرنا چاہتا ہوں، آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں، مہدی بھائی ہمارے بوتراب اسکاؤٹس کے جو یہاں بیٹھے تھے کرتا دھرتا، ماشاءاللہ ظاہر برسوں سے جب سے میں پیدا ہوا ہوں، جب سے جانتا ہوں بوتراب اسکاؤٹس کو، انہی نے ایک طرف جو نشاندہی کی، بس اسی مسئلے کو پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہاں ماشاءاللہ علماء کی ایک کثیر تعداد موجود ہے، اور ظاہر ہے کہ سب سے زیادہ ذمہ داری ہماری ہی بنتی ہے، اسی طبقے کی سب سے زیادہ ذمہ داری بنتی ہے کہ عزاداری کے کو مسخ کرنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے وہ باہر سے نہیں کی جا رہی، بلکہ وہ اندر سے کچھ عناصر چھوڑے گئے باہر لا کے باقاعدہ، ایسا لگتا ہے کہ پلانٹڈ ہیں، جن کا کام یہ ہے کہ عزاداری کے تقدس کو ڈیمیج کیا جائے۔ دیکھیے ہمارے بزرگوں نے، بڑوں نے بہت، کیونکہ محرم سر پہ ہے وہی باتیں ہو رہی تو میں وہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں، باقی مسائل تو سب نے عرض کر دیا۔ ہمارے بزرگوں نے بڑی محنت سے صدیوں میں عزاداری کو تشکیل دیا، ایک بہترین، خوبصورت اور مہذب عزاداری، ایسی عزاداری جس کی مثال دنیا میں دی جاتی ہے۔ میں یہاں ریکارڈ ہو رہی ہے میری بات، علل اعلان کہہ رہا ہوں کہ جیسی عزاداری ہمارے یہاں پر ہوتی، خاص طور پہ اس شہر میں ہوتی ہے، ایسی عزاداری میں نے دنیا میں کہیں بھی نہیں دیکھی، کسی بھی جگہ، جو ملک آپ کے ذہن میں آتا ہے آپ لائیے، ایسی عزاداری نہیں دیکھی۔ لیکن کیا کیا جا رہا ہے کہ اس کو باقاعدہ مسخ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہمارے آداب کو، بہت ساری چیزوں کو میں بہت احتیاط کر رہا ہوں ادا کرنے میں، نہیں، یہ ہماری تہذیب ہے عزاداری، عبادت تو ہے ہی ہے، یہ ہمیں، ہمارے بچوں کو ادب آداب سکھاتی ہے، یہ دنیا کو تہذیب بتاتی ہے، ایک نظم و ضبط ہماری عزاداری میں ہوتا ہے نا۔ آپ نے دیکھا ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ اسکاؤٹس کا، اتنی خوشی ہوتی ہے مجھے کہ اتنا لاکھوں کا جلوس ہوتا ہے عاشور کا، اور ایک چھوٹا سا بچہ وردی میں، اس کی وسل پہ پورا جلوس چلتا ہے، وہ وسل دیتا ہے تو جلوس آگے بڑھتا ہے، وہ وسل دیتا ہے جلوس رک جاتا ہے، اتنا نظم و ضبط۔ ہمارے اسکاؤٹس کا احترام اتنا ہے کہ جناب وہ اسکاؤٹس کے، چاہے وہ بوتراب اسکاؤٹس ہوں، ابو الحسن اسکاؤٹس ہیں، ہمارے حیدری اسکاؤٹس ہیں، بڑے بہت سارے سب کے نام تو میں نہیں لے سکتا، بہرحال جتنے اسکاؤٹس اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہوتے ہیں، اب کیا کیا جاتا ہے، ڈیمیج کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، ان کو دباؤ میں لایا جاتا ہے، ان کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ سب کیا ہے، یہ سب نہیں تھا ہمارے یہاں، ایک نظم و ضبط تھا، معلوم تھا کہ جلوس کو کیسے جانا ہے، کس طرح جانا ہے۔ اب بے بند و بار عجیب عجیب قسم کی چیزیں شامل ہونے لگی نا عزاداری میں بھی، جلوسوں میں بھی۔ تو میری گزارش ہے کہ عزاداری ہے، بار بار کہتے ہیں کہ یہ کوئی فیسٹیول تھوڑی ہے، کوئی میلہ تھوڑی ہے، یہ ہماری سب سے بڑی عبادت میں تو یہاں تک کہتا ہوں، اور میں اس پہ یقین رکھتا ہوں کہ تمام عبادتوں کی قبولیت کا دار و مدار ہی اس حسین اور علی اور ان پنجتن کی ولایت پہ، ان کی محبت پر ہے نا۔
اس میں اگر خامی رہ جائے گی تو سب کچھ ختم ہو جائے گا. اس میں خامی نہیں ہونی چاہیے. مقابلے بازی جو شروع ہو گئی ہے مجالس میں، جلوسوں میں، عزاداری میں، یہ سب کیا ہے؟ اس میں امام حسین کدھر ہے؟ اس میں کربلا والے کدھر ہیں؟ یہ تو میری اور تیری ہو گئی. میری مجلس، تیری مجلس، اس کا جلوس، اس کا جلوس، میرا تابوت، تیرا تابوت. یہ سب نہیں، یہ نہیں چاہیے. میں کہتا ہوں مجھے پچھلے سال بڑی مخالفتیں بھی برداشت کرنی پڑی، مجھے اس کا کوئی پرواہ نہیں. کوئی جتنی مخالفت کرے کہ مخالفتوں سے ڈر کے سچ کہنا چھوڑ دے، آدمی سچ بتانا چھوڑ دے، جو جس کی مرضی کرتا پھرے عزاداری کے نام پہ. نہیں، ایسا نہیں ہونا دیا جائے گا. یہ علماء کی ذمہ داری ہے، جو ممبر پہ جاتے ہیں ان کی ذمہ داری ہے. خوف کس بات کا خوف؟ کار انبیاء یہی ہے، کار رسالت یہی ہے نا، اور کیا ہے؟ یہی کار رسالت ہے. لوگوں مخالفت کرتے کرے، کیا کرے مخالفت، لیکن نہیں، ہمیں اپنی تہذیب کو بچانا ہے، اپنی عزاداری کو بچانا ہے. یہ محرم کا پیغام بھی ایک طرح سے سمجھ لیجئے کہ نہیں، جہاں کہیں میں ایک چیز کا صرف پابند کر لیں، لوگ دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس کا پابند ہو جائے تو نامعلوم کتنی چیزیں ہماری ختم ہو جائے. جلوسوں میں، مجلسوں میں، خاص طور پر جو اسکاؤٹس کھڑے ہوتے ہیں، وہ اگر کہہ رہے ہیں کہ گاڑیاں نہیں کھڑی ہونی تو نہیں کھڑی ہونی، چاہے گورنر کی گاڑی ہو، صدر کی گاڑی ہو. کیا مطلب ہے؟ اس کو ہم نے کس لیے کھڑا کیا؟ اسکاؤٹس ہمارے کس لیے کھڑے ہوئے وردی میں کہ جو آئے وہ ان کے ساتھ بدماشی کر کے وہاں سے چلا جائے، جو کرے؟ نہیں. اسکاؤٹس کے لیے میں ہمیشہ بات کرتا ہوں، آج پھر بات کر رہا ہوں کہ وہ پورے جلوس کو، آپ کو نہیں معلوم انتظامیہ تک کتنی بار کہہ چکی ہے، فوج اور پولیس ادارے سب کہتے ہیں کہ اگر آپ کے اسکاؤٹس نہ ہو تو ہم آپ کا جلوس نہیں ہینڈل کر سکتے. یہ سارا آپ کے اسکاؤٹس لے کے چلتے ہیں جلوس. وہ خود کہتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں ہمارے اسکاؤٹس کی عظمت کا، بلندی کا. لہٰذا ہمیں خود احتیاط کرنا ہے، کیونکہ بہت ساری چیزیں بیرونی داخل ہوتی چلی جا رہی ہیں جن کو کنٹرول کرنا مشکل ہو رہا ہے. تو اس محرم میں ہمیں یہ ثابت کرنا ہے کہ نہیں، ہمارا نظم و ضبط سب سے بالا ہے. اس نظم و ضبط کو ہمیں برقرار رکھنا ہے، اپنے جلوسوں کے، اپنے مجلسوں کے، امام حسین کی خاطر، کربلا والوں کی خاطر. یہ میرا تیرا کام نہیں ہے، یہ تبلیغ حسینیت ہے، تبلیغ عاشورائیت ہے. اپنے اندر کے نظام کو صحیح کر لیں گے انشاءاللہ، باہر کے نظام کی ہم کو کوئی پرواہ نہیں. باہر سے نپٹتے رہیں گے انشاءاللہ. بس میں یہی عرض کرنا چاہ رہا تھا، موقع مل گیا مجھے کہ میں یہ پیغام لوگوں تک پہنچا دوں کہ اپنی عزاداری کی حفاظت کیجیے، اس کے تقدس کی حفاظت، اس کے مقدسات کی. ایک معمولی سی چیز ہے کہ ہمارے یہاں 10 دن کتنا احترام ہوتا ہے کہ گھروں میں پکوان نہیں پکتے نا. کیوں؟ غم کی تاریخیں بھائی، دال روٹی پہ گزارا کرتے ہیں. فاقہ شکنی کیا، وہ دال ہی تو پکتی ہے، کالی دال پک رہی ہے کسی کا، کوئی دال پک رہی ہے، یہی ہوتا ہے نا. اب اس میں پکوان شامل ہو جائیں، وہ چیزیں جو ہم کہتے ہیں کہ محرم میں نہیں استعمال کریں، جب وہی چیزیں آ جائیں تو پھر کیا ہوگا بھائی؟ وہاں تو معلوم ہے کہ مجلس نہیں ہو رہی، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. یہ سب نہیں ہونا چاہیے. احترام ہے، عزاداری ہے، سوگ ہے، غم کا اظہار. لہذا معذرت چاہتا ہوں اگر کوئی میری بات گراں گزری ہو، لیکن مجھے یقین ہے کہ اس مجمع میں کسی کو میری بات گراں نہیں گزری ہوگی، کیونکہ سب کا وہی درد ہے جو میں محسوس کر رہا ہوں کہ اپنی عزاداری کا دفاع کرنا ہے، باہر سے بھی اور اندر سے بھی. اندر بھی دیکھنا ہے، دیکھ بھال کرنی ہے، بچانا ہے، تحریفات سے بچانا ہے اپنے عزاداری کو انشاءاللہ. باقی تفصیل دیگر مسائل جتنے بھی ہیں وہ تو آپ گفتگو کر رہے ہیں، راجہ صاحب خود، علامہ صاحب خود بیان فرمائیں گے. میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. وما علینا الا البلاغ. ہم انتہائی شکر گزار ہیں علامہ حسن ظفر نقوی صاحب کے. اور اب میں گزارش کروں گا مجلس وحدت مسلمین پاکستان صوبہ سندھ کے صدر مولانا سید باقر عباس زیدی صاحب سے پورے سندھ کے جو عزاداری کے مسائل ہیں آپ اس کی نگرانی بھی فرما رہے ہیں، ہماری سرپرستی بھی فرما رہے ہیں. سندھ کے جو مسائل ہیں وہ آپ علامہ راجہ ناصر عباس جعفری صاحب تک گزارشات کریں، اس کے بعد انشاءاللہ پھر راجہ صاحب مرکزی خطاب فرمائیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال امام الحسین علیہ السلام: ان لم یکن لکم دینکم دین فکونوا احرارا فی دنیاکم. امام نے آخر وقت میں روز عاشوراء جب اعداء نے حملہ کیا خیام پر، تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم دین اور کسی مذہب کے پابند نہیں ہو تو کم از کم اپنی دنیا میں حر اور آزاد انسان بنو. آج جو سب سے اہم مسئلہ ہے عزاداری، ہمارے یہاں ٹرسٹیز موجود ہیں، بانیان مجالس موجود ہیں اور مجالس پڑھنے والے موجود ہیں. اس سال یہ جو محرم ہے یہ حریت کے عنوان سے منانا ہم سب کے لیے لازم ہے.
اس اعتبار سے کہ غزہ جس مقام پہ آگے کھڑا ہے، یہ غزہ فقط فلسطین کی جنگ نہیں لڑ رہا ہے، یہ تمام احرار جو دنیا میں ہیں ان کی جنگ لڑ رہا ہے، جتنے انسانیت کے حقوق ہیں ان کی جنگ لڑ رہا ہے۔ آج آپ جو وہاں استقامت دیکھ رہے ہیں، بچوں کی، ماؤں کی، بہنوں کی، بیٹیوں کی، بوڑھوں کی، والد، دادا، جن کی نظروں کے سامنے بچے بموں کے ذریعے بھون دیے گئے ہیں، یہ استقامت کربلا کے علاوہ کہیں آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ لہذا یہ جو غزہ ہے یہ کربلا جدید ہے، جیسا کہ وہاں جو موجود ان کے لیڈر ہیں، ان میں سے جو سب سے اہم انسان ہے یحییٰ سنوار، اس کا یہ کوٹیشن آیا ہے، اس نے کہا کہ یہ کربلا جدید ہے۔ تو دنیا جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام پر ہی اجتماع کر کر مہدویت کی طرف جانے والی ہے، اور یہ تمام منظرنامہ اسی کے لیے تبدیل ہو رہا ہے۔ تو میری یہ گزارش ہے، نہ فقط کراچی میں، سندھ میں، بلکہ آغا صاحب سے بھی یہ جائیں گے، تشریف لے جائیں گے وہاں، یہ ایک اعلان ہونا چاہیے کہ اس سال ہر امام بارگاہ، ہر جگہ جہاں مجلس ہو، وہاں غزہ کے مظلومین پر نہ فقط بات ہو، بلکہ ان کے اوپر جو مظالم ڈھائے گئے ہیں ان کی تصویر کشی بھی ہو، تاکہ ہم اس حق و باطل کی جنگ میں حق کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر آئیں۔ آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں 45 سال سے تکفیریت قتل کر رہی ہے، مار رہی ہے، آج کہاں ہیں؟ وہ شکست کھا گئے ہیں، داعش نے وہاں شکست کھائی، یہ اس میدان میں شکست خوردہ ہیں۔ میں تو بلکہ یہ کہتا ہوں کہ تم آؤ اسرائیل کے لیے کم از کم اس کے حق کے لیے حق میں آ کر مظاہرے کرو، اس لیے کہ تم ہو ہی اسرائیلی، یہ ایجنڈا فرقہ واریت کا تھا ہی اسرائیلی۔ تو ہمیں جو ہے وہ اس نقطے کو پاکستان میں اس ماہ محرم میں بہت زیادہ اجاگر کرنا چاہیے، اور ایک حقیقی ماہ محرم جو واقعاً یہ یاد دلا دے کہ کربلا کیسی تھی، روز عاشور کیسا تھا، کس طرح سے لوگ کے بدن جو ہے وہ پارا پارا ہوئے، یہ آج کی دنیا میں ہماری نظروں کے سامنے ہو رہا ہے۔ اسے ہمیں پریکٹیکل کرنے کی ضرورت ہے۔ جہاں تک سندھ کے کچھ مسائل کا تعلق ہے، ایک تو جیکب آباد میں ایک چھوٹی سی امام بارگاہ ہے، اور مشکل یہ ہے کہ وہاں پہ قبضہ بہت ہوتا ہے، تو بعض لوگوں نے قبضے کر لیے اطراف میں، وہ ایک چھوٹی جگہ رہ گئی ہے، اب وہ چاہتے ہیں اس پہ بھی قبضہ کر لیں۔ یہ ایک ایشو وہاں چل رہا ہے آج کل۔ ہمارے کچھ برادران نے پرسوں دھرنا بھی دیا تھا وہاں، اور اس پر کچھ مذاکرات بھی ہوئے ہیں۔ وہاں پر ایک مسجد بھی تھی ہماری، وہ بھی قبضے میں چلی گئی ہے۔ اب وہ اس امام بارگاہ پہ بھی چھوٹی سی ہے، زیادہ بڑی نہیں ہے، قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ایک ایشو ہے۔ بات چھوٹے چھوٹے ایشو مختلف علاقوں میں اٹھتے رہتے ہیں۔ کمبر شہادات کوٹ میں بھی کچھ عرصہ پہلے امیر المومنین علیہ السلام کی توہین کی گئی، وہاں پہ ایک کمیٹی بنا دی ہے، وہ اس کو پرسو کر رہی ہے۔ تو جو ہم یہاں بیٹھ کے کرتے ہیں وہ کرتے رہتے ہیں۔ اور ایک پیغام جو ہے وہ آغا صاحب کا ہی پیغام دیا ہوا ہے، وہ یہ ہے، ہم کربلا کے ماننے والے ہیں، ہمیں اس راہ میں کوئی بھی، جب ایف آئی آریں کٹتی تھیں تو ہم یہ کہتے تھے یہ ہمارے لیے سند ہے، یہ ایف آئی آر، وصیت کر کے جائیں کہ یہ ایف آئی آر جو امام حسین علیہ السلام کے نام پر کٹی ہے یہ کفن میں رکھی جائے، اور یہ باعث شفاعت و برکت اور نجات ہے انشاءاللہ۔ اور ایسا ہی ہوا، آپ نے دیکھا کہ یہ ایف آئی آریں سب ختم ہو گئی، عزاداری کو دبانے والے خود تباہ ہو گئے، عزاداری موجود ہے اور انشاءاللہ اپنے ہدف تک جائے گی، اور امام کے ظہور کی راہ ہموار کر رہی ہے اور تیزی سے کرے گی، اور آپ تشریف لائیں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ انتہائی شکر گزار ہیں مجلس وحدت مسلمین پاکستان صوبہ سندھ کے صدر مولانا سید باقر عباس زیدی صاحب اپنی گزارشات پیش کر رہے تھے۔ اسی دوران ہمارے اس پروگرام میں امامیہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن پاکستان کے مرکزی
اطلاعات سیکریٹری برادر سلمان رضا تشریف لائے ہیں. میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ آگے کی نشست پہ تشریف لائیں. مجلس ذاکرین امامیہ پاکستان کے صدر علامہ نثار قلندری صاحب تشریف لائے ہیں. مومنین کرام، کیونکہ اب وقت میں بالکل بھی گنجائش نہیں ہے اور مائک خود بخود راجہ صاحب کے سامنے بھی آ چکا ہے، لہٰذا میری بھی وہ نہیں ہے کہ میں مزید ویسے میری خواہش تھی علامہ شبیر الحسن طاہری صاحب، مولانا محمد حسن رئیسی صاحب، مولانا ڈاکٹر عقیل موسیٰ صاحب، یہ سارے موجود ہیں. انشاءاللہ اگر میرے پاس آخر میں وقت بچا تو آپ کی گزارشات یا آپ کے سوالات انشاءاللہ راجہ صاحب تک پہنچاؤں گا، کوشش کروں گا. لیکن اب میں بلا تاخیر گزارش کروں گا حجت الاسلام والمسلمین سینیٹر علامہ راجہ ناصر عباس جعفری صاحب سے ایک مرتبہ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے لبیک یا حسین. تشریف رکھیں. رکھ دیں، آن کریں. ہاں ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ. اما بعد فقد قال الحکیم فی کتاب المتین ووصدق القائلین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون. صدق اللہ العلی العظیم. خدا متعال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہماری اس نشست کو، محفل کو، مجلس کو اپنی عبادت قرار دے، اسے اپنے قرب کا وسیلہ بنا دے. وہ قادر مطلق اور فیاض مطلق ہے. اس کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ زبان پر ایسے لفظ لانے کی توفیق بخشے جس میں اس کی رضا اور خوشنودی اور امام زمانہ کی تائید شامل ہو. ایک دفعہ سب اپنی زبانوں کو معطر کریں محمد و آل محمد پہ درود بھیج کر. انتہائی بابرکت اور باہمیت یہ آج کا ہمارا باہمی اجتماع ہے، جس میں علماء کرام، فضلاء اعظام، واعظین و ذاکرین، بانیان مجالس، اسکاؤٹس اور دیگر شخصیات جو مؤثر ہیں معاشرے کے اندر، مختلف تنظیموں کے دوست اور شخصیات یہاں موجود ہیں. یہ گلدستہ ہے، خوبصورت گلدستہ ہے حسینیوں کا. اور یہ وہ لوگ ہیں جو کراچی، منی پاکستان ہے کراچی، وہاں پر عزاداری کے تمام جو پروگرام ہوتے ہیں ان کو منعقد کرتے ہیں ایک خاص نظم کے ساتھ، بہترین شکل میں. اور کراچی کی عزاداری پورے پاکستان کے لیے ایک رول ماڈل کی حیثیت رکھتی ہے، ماڈل ہے، اسوہ ہے، نمونہ ہے ہمارے لیے. اور تمام مشکلات کا بوجھ بھی اٹھاتے ہیں، سختیاں بھی جھیلتے ہیں. اور امید ہے خالق کائنات مولا امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ بھی فرمائے گا اور بہترین اجر بھی عطا فرمائے گا انشاءاللہ. درود پڑھ لیں محمد و آل محمد پر. دیکھیں، میں 2-3 باتیں کرنا چاہتا ہوں، وقت بھی کافی گزر گیا ہے. نمبر 1 بات یہ ہے، پہلی بات یہ ہے کہ ہم کو سیاسی اسلام کا معتقد بننا پڑے گا. سیاسی اسلام ہے جو ایران میں انقلاب لایا ہے، سیاسی اسلام ہے جو جس کی بنا پر حزب اللہ وجود میں آئی ہے، سیاسی اسلام ہے جس کی بنا پر انصار اللہ وجود میں آئے ہیں، اشد شاہ بھی وجود میں آیا ہے. یہ سیاسی اسلام ہے جو انقلاب بھی لایا ہے، جس نے امریکہ کو کمزور بھی کیا ہے، اور اسرائیل جو نیل سے لے کر فرات تک اور گریٹر اسرائیل بننا چاہتا تھا اسے انتہائی کمزور کر کے رکھ دیا ہے. یہ سیاسی اسلام ہے جو امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے راستے کی رکاوٹوں کو ایک ایک کر کے پرے اٹھا کے پھینک رہا ہے. امامت کے اندر سیاست ہے.
اگر امامت میں سیاست اور حکومت نہ ہو تو بہت سے جو کیا کہتے ہیں کہ مسائل جو دنیا میں ہمیں درپیش ہیں کبھی بھی نہ ہوتے. دشمن چاہتا ہے کہ ہم نان پولیٹیکل ہو جائیں, غیر سیاسی ہو جائیں, ہمارا سیاست کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو. البتہ پاور پالیٹکس کی بات نہیں کر رہا ہوں میں, جو میں نے بہت دفعہ ٹی وی پروگراموں میں بھی اور مختلف انٹرویوز کے اندر بھی میں نے بات کی ہے کہ پاور پالیٹکس کی بات نہیں کر رہا ہوں. سیاست کی ڈیفینیشن جو پاور پالیٹکس والے کرتے ہیں, وہاں پر پاور کو مین مرکز بنا کر کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں سیاست کیا ہے؟ اقتدار کے حصول کے لیے جو مبارزہ کیا جاتا ہے, جدوجہد کی جاتی ہے, تلاش کی جاتی ہے, اسے سیاست کہتے ہیں. اقتدار کا حصول ہدف ہوتا ہے, اقتدار کا حصول مقصد ہوتا ہے, اقتدار کی خاطر کرتے ہیں سارے کا سارا کام. یہ وہ سیاست ہے جس کی کوکھ سے فرعون پیدا ہوتا ہے, نمرودی نظام پیدا ہوتا ہے, شدادی, قارونی, یزیدی سسٹم پیدا ہوتا ہے, جس کے ساتھ ہمارا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر آج تک ہمارا اس کے ساتھ کیا ہے؟ ٹکراؤ ہے. ہم ابراہیمی, ہم موسوی, ہم کربلائی اور حسینی ہیں. ہمارے 12 میں سے 11 امام اسی پاور پالیٹکس والوں سے ٹکرائے اور شہید ہو گئے. انہوں نے مارا ہے ان کو جو پاور پالیٹکس کا پرچم اٹھائے ہوئے ہیں, جو اقتدار کی خاطر سب کچھ کرنے کو تیار ہوتے ہیں, اقتدار جن کا مقصد اور ہدف ہوتا ہے. مکتب اہل بیت کے اندر, ہمارے ائمہ کی سیاست کے اندر اقتدار پاور ٹول ہے, ذریعہ ہے, وسیلہ ہے. کس کا؟ میں نے آج ایک جگہ پریس کانفرنس میں بھی کہا کہ عبداللہ بن عباس نے امام علی علیہ السلام سے کہا کہ مولا آپ جوتے کو ٹانک رہے ہیں, پیوند لگا رہے ہیں اور باہر لشکر منتظر ہے, آپ کس کام میں مصروف ہیں؟ تو امام نے کہا کہ اس جوتے کی کیا قیمت ہے؟ کہا لیسا لہا قیمت. کہتے ہیں کہ مولا اتنا بوسیدہ اور پرانا ہو گیا, اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. کہا واللہ لہی احب الیہ من امرتکم ہذہ الا نقیم بہا حقا نطفا بہا باطلا. مجھے میرے اللہ کی قسم, مجھے یہ جوتا تمہاری حکومت سے زیادہ عزیز اور پیارا ہے, محبوب ہے, مگر یہ کہ میں حکومت کے ذریعے کیا کروں؟ احقاق حق کروں, ابطال باطل کروں. حکومت ٹول ہے, ذریعہ ہے, مقصد اور ہدف نہیں ہے عدل کے نفاذ کا اور ظلم کے مٹانے کا. یہ سیاست ہے آل محمد کی, یہ پالیٹکس ہے ان کی. ان کی سیاست کے اندر 2 عنصر اہم ہیں, ایک خدمت ہے انسانوں کی اور دوسرا ہدایت ہے انسانوں کی. یہ بہت اہم ہے. لہذا ہم نے آل محمد کی سیاست پر چلنا ہے, اس سیاست کو احیا کرنا ہے. پاکستان کی تمام تباہیاں, بربادیاں, بدبختی جو بھی ہے پاور پالیٹکس کی وجہ سے ہے. یہ برباد اسی لیے, دنیا اسی لیے برباد ہو رہی ہے. امریکہ کیوں سب سے بڑا قاتل ہے؟ کیونکہ پاور پالیٹکس کرتا ہے. اسرائیل کیوں سب سے بڑا قاتل ہے؟ بچوں کو کیوں مارتا ہے؟ اقتدار کی خاطر, پاور کی خاطر سب کچھ ہو رہا ہے. عرب بادشاہ کیوں ظلم کرتے ہیں؟ لوگوں کے گلوں پر تلواریں چلاتے ہیں, ذبح کرتے ہیں, خنجر چلاتے ہیں, پاور پالیٹکس کی خاطر. ہمارا امام وہ ہے جو کہتے ہیں کہ میں اقتدار کی خاطر, دنیا کی خاطر اگر سب کچھ مل جائے میں چونٹی کے منہ سے چھلکا بھی جو کا نہیں چھینوں گا, ظلم کے قریب نہیں ہم جائیں گے. ہم وہ ہیں, ہماری میراث یہ ہے. لہذا ہم نے ایک قوم بننا ہے دوستو. کیسی قوم بننا ہے؟ معاشرے کو ضرورت ہے اس سیاست کی, معاشرے کو ضرورت ہے آل محمد کے اخلاق کی, معاشرے کو ضرورت ہے آل محمد کی تعلیمات کی, معاشرے کو ضرورت ہے ان کے ایثار فداکاری کی, ان کی کربلا کی ضرورت ہے معاشرے کو. لہذا وہ کس کے ذریعے پہنچیں گے؟ لو علم الناس محاسن کلامنا لاتبعونا. معصوم فرماتے ہیں لوگوں کو اگر ہمارا حسن کلام, محاسن کلامنا, ہمارا حسن کلام پتہ چل جائے, لوگ ہماری پیروی کریں گے. کونوا دعاۃ الناس الینا بغیر السنتکم, لوگوں کو ہماری طرف دعوت دو عمل کے ذریعے. دوستو پاور پالیٹکس, ابھی جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے یہ پاور پالیٹکس ہے. 45 فارم سے 47 تک تبدیلی پاور پالیٹکس ہے. یہ قرآن کے خلاف, سنت کے خلاف, آئین کے خلاف, دستور کے خلاف, انسانی قدروں کے خلاف, انسانیت کے خلاف, اخلاق کے خلاف جو کچھ ہوتا ہے یہ پاور پالیٹکس ہے. لوگوں کو ننگا کیا جاتا ہے, پاور پالیٹکس ہے. ان کے گھروں میں گھسا جاتا ہے, پاور پالیٹکس ہے. ہراس کرتے ہیں, ڈراتے ہیں, خوفزدہ کرتے ہیں.
لوگوں کو، تاکہ لوگ ڈر جائیں اور کچھ بولے نہیں، چپ ہو جائیں، ڈر جائیں، سہم جائیں، خوفزدہ ہو جائیں، گنگے ہو جائیں، اندھے اور بہرے ہو جائیں۔ لہٰذا ہم نے ایک ایسی قوم بننا ہے، ایک ایسی قوم جو پاور پالیٹکس نہیں، آل محمد کی سیاست کی امین ہے، وارث ہے اس کی۔ یہ ضرورت ہے اس وقت معاشرے کو، یہ علاج ہے ان تمام دردوں کا، جس میں اقتدار اور پاور اور حکومت ابزار ہے، وسیلہ ہے، ٹول ہے، ہدف اور مقصد نہیں ہے۔ درود پڑھ لے محمد و آل محمد پر۔ ہم نے ایک ایسی قوم بننا ہے۔ دوسرا، ایک ایسی قوم جو فقر کے ساتھ، غربت کے ساتھ جنگ لڑنے والی ہو، معاشرے کے اندر غربت کے خاتمے کے لیے کوشش کرے، فقیروں اور مستمندوں کی حامی بنے، ان کے لیے دن رات سوچے اور کام کرے۔ ہمارا امام مولا علی ہے، امام حسین علیہ السلام ہے، مستمندوں اور فقیروں کی کتنی مدد کرتے تھے، آپ تاریخ پڑھ لیں، واقعات پڑھ لیں۔ چوتھے امام علیہ السلام سے پوچھا گیا، مولا آپ کے بابا کے پشت پر نشان تھے، سخت نشان، بڑے نشان، پکے نشان تھے، یہ کس چیز کے نشان تھے؟ امام نے کہا میرے بابا رات کی تاریکی میں مستمندوں اور فقیروں، حاجت مندوں کے لیے ان کی ضرورت کی چیزیں لے کے جایا کرتے تھے اور ان کے گھروں تک پہنچاتے تھے۔ کتنی بار امام نے بوجھ اٹھایا ہوگا کہ نشان پڑ گئے۔ ہم نے فقیروں مستمندوں کو سپورٹ کرنا ہے، ناداروں کو سپورٹ کرنا ہے، ایسی قوم بننا ہے جو فقیروں کی ملجا اور ماوا بنے، محروموں کی ملجا اور ماوا بنے، جن کے حقوق پامال کیے جاتے ہیں ان کی ملجا اور ماوا بنے۔ تیسری بات، ظلم ستیز بننا ہے، ایک ایسی قوم جس کی اساس اور بنیاد ظلم ستیزی پر ہو۔ اس سے پہلے کہ آگے بڑھوں، ایک چیز ہمیں اکٹھا کرتی ہے، وہ کیا ہے؟ عزاداری سید الشہداء۔ یہ ہمیں اکٹھا کر دیتی ہے، قوم کی شکل میں ڈل جاتے ہیں، اور جس دن ہم قوم کی شکل میں ڈلتے ہیں پورے پاکستان میں، اس دن ہم سب سے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں، ہم بہت طاقتور ہوتے ہیں اس دن۔ روز عاشور ہماری طاقت کا دن ہوتا ہے، روز اربعین ہماری طاقت کا دن ہوتا ہے، محرم ہماری طاقت کا دن، سفر ہماری طاقت کا مہینہ آتا ہے، کیونکہ ہم ایک قوم نظر آتے ہیں، وہاں پر اکٹھے نظر آتے ہیں، اپنے تمام ڈیفرنسز کے ساتھ ایک جگہ ہوتے ہیں۔ لہٰذا قوم بنانے میں عزاداری کا بھی عمل دخل ہے۔ درود پڑھے محمد و آل محمد پر۔ میری طرف دیکھیں ایک بار پھر درود پڑھے محمد۔ لہٰذا ظلم ستیز، ظلم سے ٹکرانے والے، آپ دیکھ لیں امام علیہ السلام نے حر کے لشکر کا جب سامنا ہوا، دو خطبے دیے، ایک اپنے، ایک حر کے لوگوں کو۔ اپنے لوگوں کو جو خطبہ دیا اس میں ایک جملہ کہا، انی لا اری الموت الا سعادہ ولا الحیات مع الظالمین الا برحمہ۔ ظالموں کا ساتھ دینے کو ننگ سمجھتا ہوں اور سمجھتا ہوں ظلم ستیز بننا ہے۔ جہاں ظلم ہو وہاں ہمیں جانا چاہیے، ان کی فریاد بنے، ان کے ترجمان بنے، ان کے مددگار بنے، ان کے ساتھی بنے۔ مولا علی نے کہا تھا کون للظالم خصما للمظلوم عونا۔ یہ ہماری شناخت ہو، ہماری قوم کے جو بنیادی کیا کہتے ہیں، بنیادی ستون ان میں سے کیا ہو، ہم ظلم سے ٹکرانے والے بنے، ظالموں سے ٹکرانے والے بنے، مظلوموں کے مددگار بنے، عدل کا پرچم ہمارے ہاتھ میں ہو، عدالت مدار، عدالت خواہ ہم بنے، حریت کا پرچم ہمارے ہاتھ میں، حریت خواہ ہم بنے۔ یا بنی لا تکون عبد غیر قد جعلک اللہ حرا، میرے لال خبردار کسی کا غلام مت بننا، حرام ہے، اللہ نے تجھے آزاد خلق کیا ہے۔ ہم وہ ہوں فقط آزاد نہ ہوں، آزادی خواہ ہوں، آزادی ہماری ڈیمانڈ ہو، مطالبہ ہو، ہم دوسروں کو بھی آزاد کرنے والے ہوں، غلامی کی زنجیروں کو توڑنے والے ہم بنے، ہم ہونے چاہیے، ہم حسینی ہونے چاہیے، ہم جنہوں نے 14 صدیوں سے مظلوموں کا ساتھ نہیں چھوڑا، ہمیں ہونا چاہیے۔ ہم ایسی قوم بنے جو وفادار قوم ہو، با وفا قوم ہو، ہم نے بننا ہے۔ یہ لوگ کربلا کا بوجھ اٹھا سکتے ہیں جو با وفا ہوتے ہیں، کربلائی تحریک کا بوجھ یہ اٹھا سکتے ہیں جو با وفا ہوتے ہیں۔ ایثار گر ہونا پڑے گا، ایثار کرنے والے، با وفا، قربانی دینے والے، عفیف اور پاک دامن، غیور اور غیرت مند، یہ ہمیں ایسی قوم بننا ہے جو غیرت والی قوم ہو۔ غیرت کسے کہتے ہیں؟ جس چیز کی حفاظت کرنا ضروری ہو
اس کی حفاظت کرنے کا نام ہے غیرت، اور حفاظت کرنے والا ہے غیرت مند۔ مولا حسین غیرت مند تھا، غیرت مندوں کا امام ہے۔ دین کی حفاظت، لوگوں کے بنیادی انسانی حقوق کی حفاظت ضروری تھی، انہوں نے حفاظت کی، وہ غیرت مند تھے۔ ان کے جد یہ کہتے ہیں کانا جدی ابراہیم غیورن وانا اغیر من، میرا جد ابراہیم غیرت مند تھا اور میں اس سے بڑا غیرت مند ہوں، اور حسین منی وانا من حسین، حسین بھی سب سے بڑا غیرت مند ہے۔ لہٰذا ہم نے غیرت مند قوم بننا ہے، یہ ہم نے کام کرنے ہیں۔ ہم نے امام زمانہ کے ظہور کی زمینہ سازی کا بوجھ اٹھانا ہے، زمانے کے یزیدوں سے ٹکرانے کا بوجھ اٹھانا ہے ہم نے۔ آپ دیکھ لیں کس طرح قوم بنے حزب اللہ والے، چند لاکھ ہیں، 7 لاکھ ہوں گے، 8 لاکھ، بہت کو تو 12 لاکھ۔ آپ دیکھ لیں قوم بن گئے نہیں بن گئے، یہ چیزیں میں ہیں۔ ایمان دیکھیں، توکل دیکھیں، اثار دیکھیں، فداکاری دیکھیں، قربانی کا جذبہ دیکھیں، ان کی ظلم ستیزی دیکھیں، ظلم سے ٹکرانا دیکھیں، مظلوموں کی حمایت دیکھیں۔ وہ کربلائی اور عاشورائی قوم ہے، بوجھ اٹھایا انہوں نے، امریکہ سے ٹکرانے کا بوجھ، عالمی سیونزم سے ٹکرانے کا بوجھ، پورے ویسٹ سے ٹکرانے کا بوجھ، پوری دنیا کے دہشت گردوں سے ٹکرانے کا بوجھ انہوں نے اٹھایا اور ان کو شکست دی ہے۔ وہ 6-7 لاکھ ہیں، ہم تو 6-7 کروڑ ہیں۔ ہم بہت بڑی طاقت ہیں، ہم بہت بڑی طاقت ہیں۔ آئیں اپنی اس طاقت کو حفاظت کریں، مزید طاقتور بنیں۔ ہم نے یہ بننا ہے۔ عزاداری بہترین ذریعہ ہے ان تمام اصولوں کا حامل بننے کا۔ عزاداری، سید الشہداء کی مجالس، یہ ہماری درسگاہ ہے، ہماری مکتب ہے، یہ ہمارا مدرسہ ہے، یہ ہمارا اسکول ہے۔ ہم نے یہاں سے سیکھنا ہے۔ جو کچھ پہلے ہم نے سیکھا کہاں سے سیکھا؟ امام بارگاہ سے، مجلس سے، عزاداری سے، خطباء، واعظین، ذاکرین، علماء سے سیکھا ہے۔ ہم نے اپنی مجالس کو ایسے بنانا ہے، جب نان پولیٹیکل نہیں ہوں گے تو غزہ پر بولیں گے، غزہ پر بولیں گے۔ آپ کے بھائی ہیں عراق کے حشد شعبی کے لوگ، اسرائیل کو مار رہے ہیں۔ آپ کے بھائی ہیں لبنان کے لوگ، وہ مار رہے ہیں اسرائیل کو۔ آپ کے بھائی ہیں یمن کے لوگ، وہ مار رہے ہیں اسرائیل کو۔ اسرائیل کی طاقت توڑ دی انہوں نے۔ ہم 6-7 کروڑ ہیں۔ میں نے ایک دفعہ سید حسن، سید مقاومت سے پوچھا کتنے شیعہ ہیں آپ؟ کہتے ہیں بہت مبالغہ کریں، بہت 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 12 لاکھ۔ کہتے ہیں چٹری کی چٹکی پر ہمیں اتنے، اور پاکستان میں اب بہت زیادہ ہے۔ جس دن آپ اٹھ کھڑے ہوئے ایک قوم بن کر عصر کے فرعونوں، نمرود اور یزیدوں کے مقابلے میں، واللہ بخدا ان کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی، نہ کوئی پہاڑ جگہ دے گا، نہ کوئی غار جگہ دے گی انہیں۔ لہٰذا ہم نے میدان میں ثابت قدم رہنا ہے، رول ماڈل بننا ہے، الگو بننا ہے۔ ہم بن سکتے ہیں، ہم حسین والے بن سکتے ہیں، کربلا والے بن سکتے ہیں۔ لہٰذا اس راہ پہ چلنا ہے جو شہیدوں کا راستہ ہے، جو عزت کا راستہ ہے، اس پہ چلنا ہے، اور ہمارا انجام اور عاقبت انشاءاللہ شہادت ہوگی انشاءاللہ۔ کیا خوبصورت جملہ ہے شہید بہشتی کا، قدس سرہ۔ وہ کہتے ہیں کہ مقلد خمینی جس شہادت سر نوشتے دیگر نہ دارد، امام خمینی کے مقلد کا انجام شہادت کے علاوہ کچھ نہیں ہے، صرف شہادت ہے۔ اور یہی حق ہے کہ جن کا امام کربلا میں شہید ہوئے بدن پر سر نہ ہو، ہمارے بدن پر بھی سر نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے 12 میں سے 11 امام شہید ہیں، لہٰذا ہم اس راستے کے راہی ہیں۔ عزت کا راستہ ہے، غیرت کا راستہ ہے، حمیت کا راستہ ہے، سرفرازی کا راستہ ہے، اپنے ائمہ کے ساتھ اپنے لہو میں ڈوب کر، لہو رنگ ہو کر ملنے کا راستہ ہے۔ لہٰذا اس راستے پہ چلیں گے۔ عزاداری سید الشہداء، میں نے پہلے کہا کہ ہماری اصل ہے، حساس ہے، بنیاد ہے، سب کچھ ہے۔ جس نے ہمیں ہوئیت دی، شناخت دی، آئیڈینٹی دی، ہمیں محفوظ رکھا 1400 سالوں سے، ہر قسم کے طوفان کا مقابلہ کیا عزاداری کی وجہ سے۔ ہماری شناخت، حسینی ہونا، عزادار ہونا، ماتمی ہونا، مولا علی کی ولایت کا حامل ہونا، یہ شناخت رہی عزاداری کی وجہ سے۔ عزاداری نے ہمیں غدیر دیا ہے، کربلا نے ہمیں غدیر دیا ہے، لہذا عزاداری سید الشہداء ہمارے لیے بہت محترم ہے، مقدس ہے، اہم ہے، عظیم تر ہے۔ جیسے قبلہ حسن ظفر صاحب فرما رہے تھے، اس کی حفاظت اندرونی طور پر ہم نے خود کرنی ہے۔ اس کی خوبصورتی
اس کی تجلی، ناب اور پاک اور خالص جلوے یہ نظر آنے چاہیے. ایسی چیزیں نظر نہیں آنی چاہیے جو خدا نخواستہ ہماری عزاداری پر انگلی اٹھوائیں اور کوشچن کیا کہتے ہیں کہ کوشچن مارک کھڑا کر دیں. یہ نہیں ہونے چاہیے. پڑھنے والا بھی احتیاط کرے. ممبر پر بیٹھے تو احساس کرے اس ممبر پر بیٹھا ہوں جو جناب ثانیہ زہرا کے صدقے میں ملا ہے. اس کی پہلی خطیبہ وہ علی کی شیر دل رسن بستہ بیٹی ہے جس کا سر زخمی تھا جب مجھ سے عزا پڑھ رہی تھی مولا حسین کی کربلا میں لاش حسین پر. یہ اس بی بی کی امانت ہے، میراث ہے ثانیہ زہرا کی. جب اس پر بیٹھ رہا ہوں تو سوچوں وہ راضی ہے یا نہیں ہے میری گفتگو سے، میرے بیٹھنے سے، کھڑے ہونے سے، میری حرکات سے. یہ بہت عام ہے. کچھ نعرے ہمارے میلوں میں لگا کرتے تھے عرسوں کے، وہ عزاداری کے نعرے نہیں تھے. آج وہ عرسوں والے اور میلوں والے نعرے ہماری عزاداری میں آ گئے. یہ ہماری عزاداری نہیں ہے. ہماری عزاداری کے نعرے، نعرے رسالت ہے، نعرے تکبیر ہے، نعرے حیدری ہے، یہ ہمارے ہیں. یہ ہمارے نعرے ہیں. لبیک یا حسین ہمارا نعرہ ہے. باقی نعرے ہمارے نہیں ہیں. وہ میلوں میں لگائیں، یہاں نہ لگائیں. گفتگو ایسی ہو جس میں آل محمد کے مقاصد اور بھی دیکھیں. امام حسین علیہ السلام کی زندگی اور جان بہت قیمتی ہے. جیسے مولا علی کی ایک ضرب ثقلین کی بندگی سے افضل، ضرب نہیں، ایک سجدہ ثقلین کے سجدوں سے افضل ہے. ایک رکوع، ایک نماز، ایک عبادت. امام حسین بھی اپنے زمانے کا علی ہے. جن کی ایک سجدہ ثقلین کے سجدوں سے افضل ہو وہ آسانی سے اپنی جان دے دے. کتنا بڑا کاز تھا، کتنا بڑا مقصد تھا جس پر حسین فدا ہو جائے اور حسین مولا کی بہنیں اور بیٹیاں اپنے سروں کی چادریں دے دے. وہ کتنا عظیم مقصد ہے. وہ بیان ہونا چاہیے، سمجھ آنی چاہیے، ہمیں لاجک ہونا چاہیے اس میں، اور ہمیں اس پر چلنا چاہیے. میں ایک چھوٹا سا بتاتا ہوں تاکہ لوگ جب ہم بیان کریں گے ہمارے ساتھ آئیں گے، وہ اس کاروان کا حصہ بنیں گے، شریک بنیں گے. وہ کیا ہے؟ ایک بات کرتا ہوں. امام نے یزید کے بارے میں کیا کہا تھا؟ جہاں اور ہے بیان کیے تھے کہ اب یہ کہا تھا قاتل و نفس المحترمہ، وہ بے گناہوں کا قاتل ہے. انسانوں سے رائٹ ٹو لیو، حق کے حیات، زندہ رہنے کا حق چھینتا ہے. یہ رائٹ ٹو لیو یہ بنیادی انسانی حقوق میں سے ہے جس کو یونائیٹڈ نیشن نے بھی کیا کیا ہے، ریکگنائز کیا ہے. کسی کو حق نہیں ہے کہ دوسروں کے حق حیات کو چھینے. امام کہتے ہیں یزید ایسا ہے، وہ انسانوں کے زندہ رہنے کے حق کو چھینتا ہے، اور ایک بے گناہ کا قاتل تمام انسانوں کا قاتل ہے. ایک جملہ پھر سن لو. جب ہور کا لشکر کا سامنا ہوا، اس نے حملہ تو نہیں کیا تھا نا. امام پانی نہ دیتے تو مر جاتا نا، اس کے حیوان مر جاتے. اس نے حملہ نہیں، اس کا زندہ رہنا اس کا حق تھا اگرچہ دشمن تھا. امام نے اپنے دشمن کے بھی زندہ رہنے کے حق کی پاسداری کی، اسے پانی پلایا، اس کے حیوانوں کو پانی پلایا. یہ ہے حسینیت کہ انسانوں کے حق کے حیات کی پاسداری کروں گا، ولو میرا سر کٹ جائے، میرے جوان مارے جائیں، اور بیبیاں ہی ہم اسلام میں اپنی چادریں دے دے گی، لیکن انسانوں کے حق کے حیات پہ آنچ نہیں آنے دیں گی اور اس ظالم نظام سے ٹکرائیں گی. یہ ہم ہیں، یہ ہم ہیں، یہ ہم ہیں انسانوں کے بنیادی حقوق کے پاسدار. ہمارا امام اور مولا ایسا، ہمیں ایسا ہونا چاہیے. ہماری مجالس ہمیں اس طرح سے تربیت کریں. ہمیں ان بنیادی انسانی حقوق بہت عام اور مقدس ہے ہمارے ائمہ کی نگاہ میں، ان کا خیال رکھنے والے بنے. لہذا دشمن کوشش کرے گا ہم پر دباؤ لائے، ہماری عزتداری کو لمیٹڈ کرے. الحمدللہ ناکام ہوا ہے. اس کے دھماکے لمیٹڈ نہیں کر سکے، اس کے تکفیری نہیں کر سکے، ریاستی طاقت نہیں کر سکی، اس کے لشکر نہیں کر سکے، امریکہ نہیں کر سکا، اس کا باپ ابلیس بھی نہیں کر سکے گا. ہار گئے ہیں وہ آپ سے. انہوں نے عزتداری کو کم کرنے کی کوشش کی. دیکھیں اربعین کیسے شروع ہو گیا ہے. کوئی سوچ سکتا تھا؟ یہ عزتداری سید الشہداء یہ مشیت الہی ہے، یہ ارادہ خدا ہے. یہ ایسے آگے بڑھتا ہے جیسے زمین کے نیچے پانی حرکت کرتا ہے اور آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. یہ ایسے آگے بڑھتا رہے گا، کوئی نہیں روک سکے گا اس کو. ہمارے لیے مشکلات آئیں گے، وہ ہمارا آزمائش اور امتحان ہے. جیسے آغا صاحب کہہ رہے تھے FIR کٹتی ہے کاٹیں، ہم FIR کو اپنے ساتھ قبر میں لے کے جائیں گے، اپنے ساتھ رکھیں گے، اپنے سینے پہ رکھیں گے، اپنے سینے پہ رکھیں گے کہ ہم مولا امام حسین کی عزاداری کے مدافع تھے، ہم عزادار تھے، ہم نہیں ڈرے، نہیں جھکے، نہیں بکے، نہیں پیچھے ہٹے.
لہٰذا یہ سختیاں آئیں گی، ہم نے حکمت اور تدبیر سے ان کا مقابلہ کرنا ہے، چھوڑنا نہیں ہے ان کو۔ اگر ہم اکٹھے ہو جائیں، ہماری مشترکہ کمیٹیاں بن جائیں جو سارا سال کام کریں، نہیں کہ محرم سے چند دن پہلے آئیں ہم اس پہ کام کریں۔ ہم آپ کی آواز ہیں، تمام مظلوموں کی آواز ہیں سینٹ کے اندر، چاہے وہ ہاری ہو، مزدور ہو، شیعہ ہو، سنی ہو، مسلم ہو، غیر مسلم ہو، ہم ہر مظلوم کی آواز ہیں، ہر مظلوم کی، اس کے ساتھی اور مددگار ہیں۔ ہمارے مولا علی نے وصیت کی ہے بستر شہادت سے، لہٰذا ہم نے مقابلہ کرنا ہے، ان FIR کاٹنے والوں کا بھی، کٹوانے والوں کا بھی، آگے بڑھنا ہے، اس وطن کو طاقتور بنانا ہے۔ وہ ہم حسینی بنا سکتے ہیں، چاہے وہ شیعہ چاہے سنی، ہم بنا سکتے ہیں۔ اس وطن کو ہم نے بنایا تھا، اس دلدل سے بھی ہم نکالیں گے، اور طاقتور بھی ہم بنے گا، ہم شیعہ اور سنی۔ ہماری ذمہ داری ایسی ہو، شیعہ بھی آئیں، سنی بھی آئیں، مسلم آئے، غیر مسلم آئے، اس دور میں ہر ایک کو ہمیشہ کی طرح حسین کی ضرورت ہے، کربلا کی ضرورت ہے، ان کی تعلیمات کی ضرورت ہے۔ پانی دے دیں۔ لہٰذا ہم سب مظلوموں کے ترجمان ہیں۔ میں چمن گیا، وہاں کے مظلوموں کے ساتھ بیٹھا جو بارڈر کے اوپر بیٹھے تھے کئی مہینوں سے، انہیں کہا آپ کے ترجمان بنوں گا، میں علی کا شیعہ ہوں، مولا علی کا ماننے والا ہوں، آپ کی آواز اٹھاؤں گا مظلومیت کی۔ پشین گیا، جگہ جگہ جا رہے ہیں انشاءاللہ، اور ہم شیعہ سنی کو یونائٹ کریں گے، اکٹھا کریں گے۔ یہ محرم بھی شیعہ سنی کی عبادت کا محرم ہونا چاہیے۔ دشمن کوشش کرے گا ہمیں ٹکڑوں میں بانٹے، تقسیم کرے، اور غزہ سے ہماری توجہ ہٹ جائے۔ جیسے آغا صاحب کہہ رہے تھے، غزہ اس وقت مظلومیت کی سب سے حیرت انگیز مثال ہے، تعجب میں ڈال دیتی ہے۔ آئیں غزہ کے ماؤں بہنوں اور بچوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، یقین کریں خدا راضی ہوگا۔ رب عزیز انقلاب نے کہا کہ اللہ نے کہا نا، اصبروا ان اللہ مع الصابرین، تم صبر کرو، وہ صبر کرے اللہ کے حکم پر۔ وہ مائیں، وہ بہنیں، وہ بچیاں، وہ بوڑھے جوان صبر کر رہے ہیں۔ کئی ایٹم بم سے زیادہ وہاں پر بارود پھینکا جا چکا ہے، وہ صبر کر رہے ہیں اللہ کے حکم پر۔ وہ ہمارے بھائی بہنیں، ہمارے جگر کے ٹکڑے ہیں، ہماری جانیں فدا ہو جائیں ان پر۔ اگر راستے کھلتے واللہ بخدا ان کی نصرت کو جاتے، اپنی جانیں دے دیتے ان ماؤں بہنوں بچیوں کے لیے جو وہاں پر ڈٹی ہوئی ہیں، سفید جھنڈا نہیں اٹھا رہے، ظلم کے مقابلے میں سٹینڈ لیا، اور یہ کربلا سے سیکھا ہے۔ انشاءاللہ العزیز ہم پورے پاکستان کے اندر شیعہ سنی کو یونائٹ کریں گے، شیعہ یونائٹ ہوں، سنی یونائٹ ہوں، شیعہ سنی یونائٹ ہوں، تاکہ جیسے پاکستان بناتے وقت ہم اکٹھے تھے، پاکستان کو بچانے کے لیے ہم اکٹھے ہوں گے، اور ان نائل، نالائق، خائن اور احمق حکمرانوں سے پاکستان کو اور پاکستان کے عوام کو نجات دیں گے۔ ایک اسٹریٹجی پڑھاتے وقت کہتے ہیں کہ فیلئر کین ناٹ بی ری انفورس، یا فیلئر شوڈ ناٹ بی ری انفورسڈ۔ فیلئر کو کبھی بھی ری انفورس نہیں کرنا چاہیے۔ انہوں نے فیلئر کو 1 بار 2 بار 3 بار انفورس کیا ہے، اور مقدر کیا ناکامی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ آج جو پاکستان میں بجٹ بنا ہے تباہی و بربادی لے کے آ رہا ہے، تباہی و بربادی۔ لوگوں کو مولا حسین کی ضرورت ہے، کربلا کی ضرورت ہے۔ آئیں ہم شیعہ سنی ہاتھوں میں ہاتھ دیں، اکٹھے ہوں، لبیک یا حسین کا اس عصر کی کربلا میں اتریں، اور ان ظالموں کا، یزیدوں کا تعاقب کریں، اور انہیں جہاں ہونا چاہیے انہیں وہاں پہنچا کے چھوڑیں۔ انشاءاللہ ہم کر سکتے ہیں، انشاءاللہ۔ لہٰذا میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، عزت افزائی کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ نے جتنی باتیں لکھی ہیں میں نے ان کو لکھ لیا ہے۔ میں جب بھی سینٹ میں جاؤں گا وہاں میں آپ کی آواز بنوں گا، باقی مظلوموں کی طرح آپ کی آواز اٹھاؤں گا، اور پاکستان کے ہر مظلوم کی آواز اٹھاؤں گا انشاءاللہ، اور کوشش کریں گے کہ آپ ہماری وجہ سے شرمندہ نہ ہوں کسی کے سامنے۔ سر پر ہم ہیں، کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ مکتب اہل بیت کے ایک مناسب نمائندے کے طور پر نظر آئیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم مجلس وحدت مسلمین پاکستان کراچی ڈویژن کی جانب سے قومی مشاورتی اجلاس میں آج شہر کراچی کے تمام قومیات کی تنظیمات، شخصیات کی جانب سے شرکت کے انتہائی شکر گزار ہیں۔ شیعہ علماء کونسل پاکستان کے مرکزی رہنما مولانا ناظر عباس تقوی صاحب، ڈویژن صدر مولانا بدر الحسنین عابدی صاحب، جعفری الائنس پاکستان کے مرکزی نائب صدر علامہ باقر حسین صاحب، اور رکن سندھ اسمبلی جناب عادل عسکری بھائی، زہیر عابدی بھائی،
اور اسکاؤٹس رابطہ کونسل کے تمام اراکین یہاں تشریف لائے. یقیناً راجہ صاحب نے آپ کی باتیں نوٹ کر لی ہیں. انشاءاللہ مولانا باقر عباس زیدی صاحب, علامہ حسن ظفر نقوی صاحب یہاں شہر کراچی میں موجود ہوں گے. انشاءاللہ اگر شہر کراچی کے مومنین کے کوئی مسائل اور مزید رہے تو وہ علامہ راجہ ناصر عباس جعفری تک انشاءاللہ پہنچائیں گے. میں دعائیہ یعنی دعا کے لیے گزارش کروں گا حیت ائمہ مساجد علماء امامیہ کے صدر حجت الاسلام والمسلمین مولانا محمد حسن رئیسی صاحب سے کہ وہ پروگرام کے اختتام پر دعا فرما دیں. حجت الاسلام والمسلمین مولانا محمد حسن رئیسی صاحب. مجلس وحدت مسلمین پاکستان کراچی ڈویژن اور عزاداری ونگ کے زیر اہتمام آج قومی مشاورتی اجلاس میں تمام معزز مہمانان گرامی کے شکر گزار ہیں. یقیناً بہت سارے علماء, ذاکرین, قومی شخصیات آج کیونکہ اختتامی ایام ہیں, بہت سارے پروگرامات تھے, مجالس تھیں, اس کی وجہ سے لیٹ تشریف بھی لائے اور آپ کی گزارشات نہیں پہنچ سکی. لیکن بہرحال ہم سب کراچی میں یہاں موجود ہیں, رابطے میں ہیں. انشاءاللہ تمام اگر کوئی مسائل رہے تو وہ علامہ راجہ ناصر عباس جعفری صاحب تک انشاءاللہ پہنچاتے رہیں گے, اور امید کرتے ہیں کہ آغا صاحب انشاءاللہ ایام اعضاء میں بھی شہر کراچی میں تشریف لاتے رہیں گے. میں دعائیہ کلمات کے لیے گزارش کروں گا حجت الاسلام والمسلمین مولانا محمد حسن رئیسی صاحب سے. شکریہ. اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. خدایا بحق محمد وآل محمد وبحق القرآن العظیم وبحق طه والیاسین وبحق اسمائک الحسنى. خدایا سب سے پہلے تو ہم گناہگار بندے, ہم سب کے سارے گناہوں کو معاف فرما. خدایا جس مقصد کے لیے آقا نے اتنی بڑی قربانی دی, اس مقصد کو سمجھنے, اس پر عمل کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. خدا یہاں پر جو بزرگان ہیں, خدمت گزاران ہیں, پروردگار ان کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. خدا اس عزاداری کے اندر جو منبر پر جاتے ہیں انہیں حقیقی معنی میں حسین کے مقاصد کو پہنچانے کی توفیق عطا فرما. جو بانیان مجلس ہے انہیں توفیق عطا فرما کہ بہترین مقرر جو حسین کے مقصد کو بیان کر سکے, ایسے مقررین کو بلا کے دعوت دے کے مجلس پڑھوانے کی انہیں توفیق عطا فرما. اے کریم پروردگار بحق محمد و آل محمد جو افراد بھی حسینیت کے لیے, عزاداری کے لیے خدمت انجام دیتے ہیں, ان سب کی عمر کو دراز فرما. خدائے بحق محمد و آل محمد و بحق الزہرا و ابیہا و بالہا بنیہا جو بیمار اور مریض ہے, خاص طور پر ہمارے آقا صاحب کے جو بیٹے جو ہے وہ بیمار ہے, پروردگار ان کے جوان بیٹے کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما. خدایا تمام مجاہدین اسلام کو فتح و نصرت و غلبہ و کامیابی عطا فرما. آغا حیدر جواری صاحب کے لیے بھی دعائے صحت کی التماس ہے, پروردگار بحق محمد و آل محمد و بحق امام زمان ان کو بھی صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما. پروردگار تمام مظلومین کو فتح و نصرت و غلبہ و کامیابی عطا فرما. بیت المقدس کو آزاد فرما, جنت البقیع اور جنت المعلیٰ کو بھی آزاد دیکھنے کی ہمیں مہلت عطا فرما. ہمارے زمانے کے فرعون کو بھی ہمارے نظروں کے سامنے غرق فرما. پروردگار بحق محمد و آل محمد ہمارے مولا و آقا امام زمان کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما. ہم سب کو امام کے مخلص انصار میں ہمارا شمار فرما, اور اس عزاداری کے اندر تمام عزاداران حسین کی حفاظت فرما. دشمنان اسلام کو تباہ و برباد و ذلیل و خوار فرما. مل کے دعا امام زمان. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمین. چند جملہ بھول گیا تو میں دوبارہ کرتا ہوں. پروردگار ہمارے ملک کے اندر امن و سکون عطا فرما, ہمارے ملک کو ترقی عطا فرما, انقلاب اسلامی کو امام زمان کے انقلاب کے ساتھ متصل فرما, رہبر معظم تمام راجوں کو عمر دراز عطا فرما انشاءاللہ. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.